अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट आयमा। आज मैं आपके लिए कंप्लीट नावल तुम चांद बन के रहना लेकर हाजिर हुई हूँ। ये नावल साइमा कुरैशी के कलम से लिखा गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं नावल की जानिब। वो सुबह लाखानी लाज की खामोश तरीन सुबह थी। तूफान थम चुका था, लेकिन ताहद्दे नज़र हर चीज़ उखड़ी पड़ी अपनी बर्बादी का रोना रो रही थी। रिश्तों का मान टूट चुका था। वो ऊंचा शिमला जो बड़ी शान से सजा हुआ था, पैरों तले रौंदा जा चुका था। चहार सू वीरानी ही वीरानी, उजाड़पन दिल को दहला देने वाला सन्नाटा छाया था। पूरी हवेली पर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर उसके मकीनों के एहसासात को मुंजमद कर दिया हो। हवेली जहां मोहब्बतों के गीत गाए जाते थे, आज किसी आसेब ज़दा पुरस्रार महल की मानद मायूसियों, बदबख्तियों और कर्बनाक रुसवाइयों के घुप अंधेरे में डूब चुकी थी। लाखानी लॉज के ग्रीन हाउस के बाहर लटकाया छोटा सा बर्ड हाउस, जहां सवेरे सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ चिड़ियों के गीत उस वक्त भले मालूम होते थे, लेकिन आज उन चिड़ियों की चीखों पुकार किसी के कानों तक ना पहुंच रही थी। वो दानों की तलाश में कभी कहाँ जा बैठती तो कभी कहाँ, लेकिन वहां किसी को परवाह न थी। कुछ देर यूं ही शोर मचाने के बाद सारी चिड़ियां मायूस होकर लौट चुकी थीं, और पल भर को जो चहल पहल हुई थी, जिसकी बदौलत लाखानी लॉज में फैले वहशतनाक सन्नाटे मुंतशिर हुए थे, जिंदगी का तस्वुर उभरा था, वह फिर मान पड़ चुका था। आज से पहले उसकी जिंदगी की सुबह इतनी वीरान कभी ना हुई थी। उसकी जिंदगी में उभरने वाले उजालों ने कभी इतनी वहशतें उसकी झोली में ना डाली थी। एक अजीब सरासेमगी और रंजीदगी ने उसकी रूह को जकड़ रखा था। दिल गजीदा एहसास और अनदेखे घाव से उठती टेसों से घबराकर वो उठी। थकन जदा पसमर्दा चेहरे, मलगजे हुलिये बेख्वाब आंखों से खिड़की में खड़ी खालीउल जहन के साथ बाहर देखने लगी, तो उसकी नज़र कमरे के सामने बनी क्यारियों पर पड़ी, जहां हर साल की तरह अब के बरस भी कौपलें फूट रही थीं, जहां जिंदगी जन्म ले रही थी, जहां बहार के रंग बिखरने को बेताब थे। टिकटिकी बांधे वो अपने उस छोटे से गुलशन को देखे जा रही थी, जिस पर जब जब बहार आई उसकी आंखों में भी खुशी के हजारों दीप रोशन हो जाते थे। अपनी मेहनत के फल पर फूले ना समाती थी। लेकिन लेकिन अब के बरस ये कैसी बहार आई है जिसने उसकी आंखों के दीपों को बुझा दिया था। उसकी खुशियों और उम्मीदों पर यासीस्त के पहरे बिठा दिए थे। उसकी हंसी पर मुसीबतों की नामेहरबान देवी काबिज हो चुकी थी। ढेरों ढेर इज़्तराब ने उसको अपने शिकंजे में जकड़ा, तो वो जिंदगी से बेजार होने लगी। उकता गई उन वहशतों से, घबरा उठी उन तन्हाइयों से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने फ्रूट की प्लेट से छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रखी ही थी कि नसरीन लखानी कमरे में दाखिल हुई और उसके हाथ से छुरी छीनते हुए उसको डांटने लगी। पहले क्या कम रुसवाइयां लिख चुकी हो तुम हम सब के नाम, जो अब ऐसा करके अपने आप को भी जहन्नुम में धकेल रही हो? गुसीला लहजा किसी भी किस्म की हमदर्दी और लगावट से पल की पल उसकी आंखों ने के पानियों ने जब्त खो दिया। लेकिन उस वक्त उसको तसल्ली दिलासे देने वाला कोई ना था, जिसके कंधे पर सर रखकर अपना दुख दर्द बयान कर सके। कोई ना था जो उसका हाथ पकड़कर इतना ही कह सकता कि तुम फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। वो आंसू बहाती रही, लेकिन वो मुतवज्जा ना थी। ये लो दूध पी लो और खाना खा लो। वो उसके लिए खाना लाई थी। नोकीला लहजा रूह को छलनी करते अल्फाज ने उसकी सारी भूख उड़ा दी थी। उसने बोलना चाहा, लेकिन हलक में फंसे आंसुओं के गोलों ने सारे अल्फाज बेजान कर दिए थे। वो लफ्जों के तीर बरसाकर जा चुकी थी, और वो तन तनहा बदकिस्मती के तपते सहरा में नंगे पांव आस और उम्मीद का दिया थामे उस दलदल से निकलने के लिए रास्ते तलाश करने लगी। बेला, वो अपने ख्यालों में गुम गुनगुनाती, महकते झूमते, मस्ती में मगन क्यारियों में लहराते फूलों को पानी देती, रंग बिरंगी उड़ती तितलियों को देखकर खुश हुई जा रही थी कि तेज और तल्ख लहजे में उभरती आवाज ने उसके दिल नशी ख्वाबों में जकड़े जहन को झंझोर डाला। सोचों का तसलसल मुंतशिर हुआ तो उसने पलटकर राहदारी की तरफ देखा, जहां वो तेज तेज कदम उठाता उसके दरमियान हायल फासले कम करता चला आ रहा था। अपनी धड़कनों की जलतरंग के तलातुम से घबराकर वो वापस पलटी और पाइप थामे अपने काम में मशगूल रही। तुम समझती क्या हो अपने आप को? माथे पर गुसीली सलवटें किसी खुशगवार एहसास से आधी लहजे में उसके पीछे खड़ा वो उससे मुखातिब था, तो पल भर में उसके हाथ साकित रह गए। क्या बदतमीजी है ये?
وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں پکڑے پائپ سے نکلتا پانی کا فوارہ اس کو بھگو گیا، تو اس کے کڑے تیوروں میں مزید اضافہ ہوا۔ پائپ پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کے ہاتھ سے چھین کر نیچے پھینکا۔ اوپس! مدھر ہنسی کے ساتھ وہ نل بند کرنے لگی، جہاں وہ انہی تیوروں کے ہمراہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کتنی بار منع کیا ہے، یہ اوپس جیسے لفظ سخت زہر لگتے ہیں، تم کبھی تو کوئی بات مان لیا کرو۔ وہ نہ جانے کیوں اتنا غصے میں تھا، وہ سمجھ نہیں پائی، تو مدھم مسکان کے ساتھ سر جھکا گئی، تو وہ یکٹک اسے دیکھے چلا گیا۔ شولڈر کٹ بالوں کو کیچر میں مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ وائٹ لانگ شرٹ، بلیک چھوٹا سا سکارف گلے میں لپیٹے، بھیگی ہوئی جینز کے پائنچے فولڈ ہوئے ٹخنوں سے اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ پاؤں میں بڑے بڑے سلیپرز جو کیچر سے لدے ہوئے تھے، جو کیچڑ سے لدے ہوئے تھے۔ میک اپ سے ناپید چہرے پر کھلتی مسکان اس لمحے بہت عام ہونے کے باوجود اس کو خاص بنا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ نہ بولا تو بلاخر اس کی طرف دیکھتی اس سے استفسار کر رہی تھی۔ بہت غرور ہے نا خود پر؟ اس معصومیت کا لبادہ اوڑے تم کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتی ہو نا؟ دونوں ہاتھ باندھے نظریں اس پر گاڑے وہ بولا، تو بیلا متحیر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جہاں نرمی اور لگاوٹ کی بجائے غصے اور نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھی۔ یاد رکھنا بیلا لاکھانی، ساری دنیا بھٹک جائے، رستہ بدل لے، جو مرضی آئے کرے، مجھے پرواہ ہے نہ کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن اگر تم نے رستہ بدل لیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ سرخ آنکھیں اس پر جمائے ضبط کی نہ جانے کون سی حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ اجنبی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ تم شاید جانتی نہیں مجھے، میں زرغم عباسی اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کروں گا کہ میرا اپنا کتنا نقصان ہوگا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا بیلا لاکھانی۔ تم اپنی سوچوں کو لگام دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ادھر ادھر تانگ جھانک نہ کرو۔ تمہاری سوچوں پر، دل و دماغ پر صرف میرا، زرغم عباسی کا قبضہ ہونا چاہیے۔ یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے، میرے لیے اور ہم دونوں کے لیے۔ عالم تیش میں اس کا بازو دبوچے اس کی آنکھوں میں جھانکتے، دانت پیستے وہ شعلے اگل رہا تھا، اور حیرت سے یکٹک اس کی طرف دیکھتی اس کے اس رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرگم، اس محبت کی قسم بیلا، تباہ کر دوں گا خود کو بھی اور تمہیں بھی۔ اس نے بولنے کو لب وا کیے تھے کہ زرگم اس کی کاٹ کر عجیب جنونی انداز میں، سرگوشی کیسے انداز میں بولا۔ وہ اندر تک کانپ اٹھی۔ زرگم، میرا بازو چھوڑو، درد ہو رہا ہے۔ کپ کپاتی آواز میں وہ بمشکل بول پائی تو یکدم اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اتنے خوبصورت انداز کلام کی وجہ جان سکتی ہوں کیا؟ اس کے طنزیہ سوال پر زرغم نے ابرو جھکا کر اس کو دیکھا۔ تم تو جیسے جانتی ہی نہیں کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ انہی تنے اعصاب کے ساتھ اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں نہیں جانتی۔ اپنے بازو کو سہلاتی الجھتی متعجب انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ تمہارے ہاتھوں پہ کسی اور کے نام کی مہندی لگی تو اچھا نہیں ہوگا بیلا، اتنا یاد رکھنا بس۔ اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکا اور چھوڑ دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیلا اس کے لب و لہجے پر گویا حیران ہوئی۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں جواب میں تمہیں سمجھاتا پھروں۔ جو میں نے کہا ہے وہ سنو اور اس پر عمل کرو۔ تمہارے ہاتھوں میں صرف میرے نام کی مہندی لگے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر کچھ سوچا تو مجھے نہیں معلوم میں کون سی حدوں تک جا سکتا ہوں، لیکن نقصان یقینی ہے۔ اس کے قریب کھڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا، مدھم سرگوشی میں سخت لہجے میں ایک ایک لفظ کو چبا کر بولتا، وہ اس کے اوسان خطا کرنے لگا۔ زرغم عباسی، وہ دو قدم پیچھے ہٹی۔ کسی کے دل و دماغ پر قبضہ کرنے کے لیے نیتوں کو صاف رکھنا پڑتا ہے، ڈرامے نہیں کرنے پڑتے، اور نہ ہی یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ اب وہ قدرے سنبھل کر اس کے جنونی انداز کے حصار سے نکل چکی تھی۔ وہ اسی پوزیشن میں کھڑا اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ محبت کے چکر چلانا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ میں ہی پاگل تھی جس نے بنا سوچے سمجھے۔ جسٹ شٹ اپ! تم یہ کس کی زبان بول رہی ہو؟ میں سب سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بیلا کچھ اور بولتی، زرغم برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، تو وہ دہل گئی۔ تم ذرا اپنے دماغ سے سوچو، شک کی پٹیاں اتارو، تاکہ تم سمجھ سکو کہ کون تمہارا دشمن اور کون تمہارا دوست۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے اسے دیکھا، جو ششدر اور ساکت آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پیار اور محبت کے جھوٹے چکر کون چلاتا ہے، یہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے بیلا لاکھانی۔ اب وہ قدرے نرم لہجے میں بولا تو بیلا آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کی پشت سے رگڑتی وہاں سے چل پڑی۔ زرگم نے یکدم اس کا راستہ روکا تو اس نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ محبت تو تھی ہی، لیکن بدگمانیوں اور بے یقینیوں کی لپیٹ میں۔ میں جس رہی ہوں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور تم جانتی ہو نا یوں واک آؤٹ سے مجھے کتنی چڑ ہے پھر۔
नजरें उस पर जमाए वो बेतासुर अंदाज में पूछ रहा था। वो डबडबाती नजरों से उसे देखने लगी। तुम जानती हो तुम्हारी आंखों में तैरती इस नमी से भी मुझे चिढ़ है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उन मोतियों को बहने से रोकना चाहा, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और उसकी साइड से निकल जाने के लिए कदम बढ़ाए। बोला तो है रहा हूं, फिर तुम्हें जाने की क्यों जल्दी है? वो दोबारा उसके रास्ते आते हुए संजीदगी से बोला तो उसके माथे पर बल पड़ने लगे। तुम जानती हो मेरी मौजूदगी में इस सभी पेशानी पर नागवारी की इन लाइनों से भी मुझे चिढ़ है। फिर उसकी पेशानी को अनगुश्ते शहादत से छूते हुए वो फसूखेज लहजे में बोला तो चंद कदम पीछे हटी खामोशी से सर झुका गई। मैं लाखानी लॉज छोड़कर जा रहा हूँ, वो मध्यम अंदाज में बोला तो उसने चौंक कर उसको देखा। भागोगी मेरे साथ? उसकी हवाइयां उड़ते चेहरे को देखते हुए वो शरारत से बोला तो बेला ने सवालिया नजरों से उसको देखा। उसके जाने का सुनकर दिल में एक टेस सी उठी। वापिस आ जाऊंगा, परेशान ना हो। धीमी मुस्कान के साथ उसने फिर शरीर अंदाज अपनाया तो इधर उधर देखने लगी। जरगम की नजरें उस पर जमी थीं। कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। उसको नजरों के हिसार में लिए वो बोला। कब वापस आना है? वो उसकी नजरों से नर्वस होती बमुश्किल पूछ पाई। जब भी तुम दिल से बुलाओगी दूसरे पल अपने सामने अपने करीब पाओगी, मुस्कुराते हुए बोला और उसको हैरान छोड़कर लंबे लंबे डग भरता उसकी नजरों से ओझल हो गया। और वो जो ढेरों सवाल उससे पूछना चाहती थी, उसके पल भर में बदलते लहजे पर हैरत जदा सोचती चली गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ। कोई सिरा हाथ ना आया तो थक हार कर पास बने बेंच पर बैठ गई। वो मायूस नहीं थी, लेकिन उस वक्त नाउमीदी के ऐसे घने जंगल में भटक चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता सुझाई ना दे रहा था। बदकिस्मती से ऐसी दलदल में पांव डाल चुकी थी जहां से निकलने की कोई सूरत नजर ना आ रही थी। और दूर दूर तक कोई ऐसा मसीहा ना था जो उसको खींचकर बाहर निकाल सकता। ऐसा नहीं था कि वो कम फहम या पढ़ी लिखी ना थी। बस हुआ ये कि वो मोहब्बत के बहलावे में आ गई। एतबार की आखिरी हदों को छू लिया और ख्वाबों की वादी में उड़ती मोहब्बत की रंग बरंगी तितलियों के पीछे भागते भागते वो एक भंवर में धंसती चली गई। हर बात से बेपरवाह, हर रिश्ते से लाताल्लुक। और फिर क्या हुआ? पुरखलूस रिश्तों को ठुकराकर उसने जिन रिश्तों की आगोश में पनाह ली थी, जिनके साय में आ बैठी थी, उन्होंने अपना असली रूप जाहिर कर दिया। मतलब परस्ती के इन जाली रिश्तों की असलियत वो उस वक्त समझी जब उन्होंने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींची और उसको जरूरत और मुसीबत के वक्त तपती धूप में छोड़कर किनारा कशी कर ली। और आज जिन रिश्तों का उसने मान तोड़ा था वो भी उसका साथ देने से हिचकिचाने लगे। उसके लिए तड़प रहे थे, उसका साथ देना चाहते थे। लेकिन उसने उन सबको जो रुसवाइयां दान की थी वो इतनी जोरावर थी कि उनका प्यार, हमदर्दी सब कुछ मान पड़ रहा था। तुम क्या समझती हो मेरी बेटी का बसाया घर उजाड़कर अपने आप को बेगुनाह साबित करके अपना घर आबाद कर लोगी? अगर ये समझ रही हो तो तुम सरासर गलत समझ रही हो। वो जो किस्मत की इस सितम जरीफी पर नढाल बैठी थी, बेख्तियार सर उठाकर देखा तो बदरुन्निसा गुस्से से दोनों हाथ कमर में रखे खड़ी उस पर बरस रही थी। "हम्म, बसा बसाया घर?" वो अपनी गीली पलकों को दुपट्टे के कोने से रगड़ती उठ खड़ी हुई। जो घर बदनीयती और धोखे से बसाए जाएं वो ज्यादा देर तक आबाद नहीं रह सकते। आपने भी धोखे से सब किया है। धोखा दिया, लेकिन याद रखना उसकी लाठी बेआवाज होती है। वो नियतों के फल देता है। ठीक है, मैं खामोश हूँ क्योंकि आज मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन वो खामोश नहीं होगा। ये आप याद रखना। उसको अल्लाह की ताकत का अंदाजा था। यकीन था कि वो उसका साथ देगा। उसने गुनाह नहीं किया पर गलती की, और वो जानती थी कि अल्लाह माफ करने वाला है। आज भले कोई उसके साथ नहीं, लेकिन जल्द ही सब उसके साथ होंगे। अभी सही टाइम नहीं आया, इसलिए उसने खामोश हो जाने में आफियत जानी। ज्यादा होशियार ना बनो, ना ही मुझे किसी लेक्चर की जरूरत है। तुम इस वक्त इस मुसीबत से कैसे निपटोगी ना ये सोचो, लाखानी लॉज की इज्जत को कैसे बचाना है ये सोचो। वो तमस्कर से हंसती हुई बोली। खबरदार, जो आपने एक लफ्ज भी और कहा तो मैं। चल हट पीछे, अपनी हालत देख पहले। ऐसी हालत में इतना तैश तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आराम से बैठो। वो उसको पीछे हटाते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ जहर उगलती उसको जेर करने लगी। क्या बात है चच्ची, आप कब आई? अभी वो कुछ बोलने ही लगी थी कि नसरीन कमरे में दाखिल हुई। कुछ नहीं बेटा, अभी आई हूँ। वो उससे मिलते हुए मक्काराना अंदाज में बोली तो वो दांत पीस कर रह गई। तुम इसका ख्याल रखो, देखो तो ये सेब इसी तरह पड़े पड़े काले हो रहे हैं। वो नसरीन को हिदायत देती उसकी तरफ देखती बाहर की तरफ बढ़ गई तो उसकी बेचैनियों में मजीद इजाफा होने लगा। रात चाहे कितनी ही काली क्यों ना हो, इसका सवेरा रोशनी ही लाता है।
اس کی بھی کالی رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آزمائش کے خاتمے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ بے گناہ ہے، اس نے گناہ نہیں غلطی کی ہے، اس کا ثبوت مل چکا تھا۔ طویل انتظار، کربناک لمحے، کوئی ساتھی نہیں جس کے کندھے پر سر رکھ کر رو سکتی، تسلی کے دو لفظ بول دے۔ وہ تنہائی اور رسوائی کے وہ پلے رات پر سے گزر کر اپنوں کی نظر میں سرخرو ہوئی تھی۔ کچھ وقت لگا لیکن زندگی معمول پر آ رہی تھی، لیکن اس کی زندگی ان خوابوں کے راہ گزر پر ایسی ہی کھوئی کہ پھر اس کا نشان بھی نہ مل سکا۔ کیا بات ہے بیلا، یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو اور کیا سوچ رہی ہو؟ نہ جانے کتنے پل بیتے، کتنے ہی لمحے چپ چاپ بنا آہٹ کے گزر چکے تھے، لیکن بیلا لاکھانی وہیں اسی بینچ پر بیٹھی انہیں دلخراش لمحوں کے حصار میں تھی کہ ختیجہ شاہد اس کو ڈھونڈتی وہاں تک پہنچی تھی۔ بیلا، ختیجہ اس کے قریب آ کر اس کے کندھے کو چھوتے ہوئے پھر اس کو پکارنے لگی تو وہ یوں چونکی جیسے گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ جی ابو۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو ختیجہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ نظریں چرا گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، سب ٹھیک ہے نا؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے پریشان حال چہرے کو دیکھتے ختیجہ کو فکر لاحق ہوئی۔ کچھ نہیں بوا، ایسے ہی ادھر آ کے بیٹھی تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ مسکرا کر بولتی ان کو مطمئن کرنے لگی۔ آپ یہاں کیسی آئیں؟ وہ زمین پر پڑے پائپ کو اٹھا کر سائڈ پر رکھنے لگی اور ختیجہ کی وہاں آمد کا سبب جاننے کے لیے ان سے پوچھنے لگی، جو گمسم کھڑی اس کے کتراتے ہوئے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اس کے مصروف انداز کو دیکھتے پرسوچ انداز میں کہنے لگی۔ مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ کیوں، سب خیریت ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر پوچھنے لگی۔ آپ کو علی الحسن بھائی نے بلایا ہے۔ او ہاں، وہ بابا نے بولا تھا جیولری والا آئے گا تو میں سلیکٹ کر لوں جو جو چاہیے، پھر آرڈر بھی تو دینا ہوگا نا۔ ابھی دن کتنے رہ گئے ہیں شادی میں؟ اف، اتنے کام ہیں ابھی کرنے والے۔ اچھا بوا، پلیز آپ یہ پائپ فولڈ کر کے رکھ دیں کہ میں بابا کی بات سن کر آؤں۔ وہ پائپ ادھر ہی رکھتے دوپٹہ سر پر جمائے اجلت میں بولتی ان کی طرف دیکھنے لگی، اور اس کی بات پر ختیجہ سناٹوں کی زد میں خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بیلا نے اس کے خاموش انداز کو نوٹ کیا۔ کیا بات ہے بوا، کس سوچ میں پڑ گئی آپ؟ بیلا ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ نہیں بیٹا نہیں، آپ علی حسن کی بھائی کی بات سنائیں، میں یہ کر دیتی ہوں۔ انہوں نے جھک کر پائپ اٹھایا اور وہ ان کی طرف دیکھتی وہاں سے ہٹ گئی تو ختیجہ کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ بوا، مہندی کا رنگ گہرا آئے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن پہلے رنگ برنگی چوڑیوں، کپڑوں اور مہندی کے سجے تھال کو سیٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ ختیجہ بہت سے کپڑوں کو اٹیچی کیس میں رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولی۔ نہیں نا بوا، سب کہتے ہیں نا کہ اگر مہندی کا رنگ گہرا آئے تو جس سے شادی ہوتی ہے وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ مہندی کی کون اٹھاتے ہوئے شرمائے لجائے بولی تو ختیجہ اس کے بھولے پن پر اس کی طرف دیکھتی اس کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالی اور اس کی خود خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ لیکن شاید قسمت اسی کو کہتے ہیں۔ ختیجہ اپنی بڑی سی چادر سے اپنی گیلی پلکیں صاف کرتی سرد آ بھر کر رہ گئیں۔ یا اللہ، اس حویلی کی بیٹیوں کی ہی قسمت میں اتنے آنسو کیوں؟ یا اللہ، لاکھانی لاج کی بیٹیوں کی خوشیاں ان کی جھولی میں ڈال دے۔ اب کسی کا سر نہ جھکنے دینا یا اللہ، میں التجا کرتی ہوں، تیرے سامنے جھولی پھیلائے ان سب کی خوشیوں کی بھیک مانگتی ہوں۔ ختیجہ کا لاکھانی لاج سے خون کا نہیں، اعتبار اور انسانیت کا رشتہ تھا جو سالوں سے اسی طرح سے برقرار تھا۔ ختیجہ ایک بے سہارا عورت تھی جس کو علی الحسن لاکھانی نے برسوں پہلے اپنے گھر میں پناہ دی، اور دھیرے دھیرے وہ اس حویلی کا حصہ بنتی چلی گئی۔ منتوں اور مرادوں کے بعد علی حسن کے گھر بیلا کا جنم ہوا، لیکن کاتب تقدیر نے نسرین لاکھانی کی قسمت میں ماں کا ساتھ نہ تھا۔ کچھ پیچیدگیوں کے باعث اس کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی وہ ہمیشہ کی نیند سو چکی تھی، تو علی الحسن نے اس ننھی منی پری کو ختیجہ کی جھولی میں ڈالا۔ لیکن فاطمہ لاکھانی جو مجید الحسن کی شریک حیات تھی کو ختیجہ سے خدا واسطے کا بیر تھا، تو انہوں نے کمال مہارت سے بیلا کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ لیکن نیت میں کھوٹ ہو تو کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، دیر یا سویر وہ بگڑ ہی جاتا ہے۔ بیلا فاطمہ سے سنبھالی نہ گئی، یا شاید نسرین کے گزر جانے کے بعد جو پہلا لمس اس نے محسوس کیا تھا وہ ختیجہ کا ہی تھا، اس لیے وہ انہی کے لیے مچلنے لگی تھی، تو مجبوراً فاطمہ کو اس انچاہی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہونا پڑا۔ اپنی ضدی اور بدلہ لینے کی طبیعت کے باعث فاطمہ نے بیلا کو ختیجہ کے لیے ماں کا لفظ نہ بولنے دیا، تو یوں ساریہ اور زرگم کی طرح وہ بھی ختیجہ کو بوا ہی کہنے لگی تھی۔ وہ علی حسن کی اکلوتی اولاد اور ماں نہ ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی، سادہ مزاجی اور اکھڑ پن کی وجہ سے ہر دل میں اتر جاتی۔
دوسروں سے ہمدردیاں مدد کرنا شاید اس کی وراثت میں ملا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ساریہ الگ فطرت کی مالک تھی۔ حساس تھی لیکن بے پرواہ بھی تھی، اور کچھ جیلسی شاید اس کو فاطمہ کی تربیت کے باعث اس میں آ گئی تھی۔ بیلا سے دوستی تھی لیکن فاطمہ کے وقتاً فوقتاً لیکچرز کی بدولت کبھی کبھی وہ دوستی ایک سرد جنگ میں ڈھل جاتی تھی۔ کہیں نہ کہیں ان دونوں میں فرق کیا جاتا تھا، جس کی وجہ فاطمہ کا رویہ تھا، لیکن ساریہ کے سامنے یہ بات الگ نظریے سے پیش کی جاتی تھی، اور کچے ذہن کی ساریہ ماں کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی، اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پر کڑتی، ضد کرتی، مجید الحسن سے لڑتی، تو فاطمہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اتراتی پھرتی۔ زرگم عباسی کون ہے؟ اس بات سے لاکھانی لوج کے چند لوگ ہی واقف تھے، باقی شاید بیجا ضد اور جھوٹی انا کے زوم میں زرگم کے وجود سے انکاری تھے۔ چونکہ زرگم علی حسن اور ختیجہ کے بے حد قریب اور ان کا لاڈلا تھا، تو زرگم کی یہ سبقت بیلا سے برداشت نہ ہوتی تھی، اس لیے وہ اس سے چڑتی تھی اور جیسے ہی موقع ملتا اس سے الجھ پڑتی۔ بابا صرف میرے ہیں ختیجہ بوا، بے شک لے لو، لیکن اگر میرے بابا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی ان دھمکیوں اور اکھڑ انداز نے نہ جانے کب زرگم کے اس کے لیے احساسات بدل دیے، وہ جان نہ پایا۔ دونوں میں کوئی بے تکلفی یا دوستی نہ تھی۔ زرگم چپ چاپ رہنے والا، سنجیدہ اور بردبار قسم کا لڑکا تھا، ہر وقت انجانی سوچوں میں گھرا رہنے والا، دھیما لہجہ، گہری آنکھیں، اپنے ان رشتوں کو ٹوٹ کر چاہنے والا زرگم عباسی کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا، لیکن بیلا نے کبھی ایسا سوچا نہیں۔ ہاں، ساریہ نے ایسا ضرور سوچا تھا۔ ساریہ اور زرگم میں چھوٹی موٹی نوک جھونک بھی چلتی تھی، اور ساریہ کے کچھ بہتر رویے کی وجہ زرگم بھی تھا، جو اس کو جب بھی موقع ملتا سمجھا دیتا۔ ساریہ بیلا میں رابطے بڑھنے لگے تو ساریہ بیلا سے اس کی باتیں شیئر کرنے لگی، اور پھر زرگم کے دل میں بیلا کے لیے خاص جگہ تھی۔ اس کی باتیں سنتے سنتے، اس کو دھمکیاں دیتے دیتے، کب بیلا کا دل اس کے ذکر پر دھڑکنے لگا، کب وہ اس کی راہ تکنے لگی، وہ جان نہ پائی۔ نہ جانے کہاں سے ایک نرم گوشہ ابھرتا تھا، کچھ انجانے میٹھے ہلچل مچا دینے والے احساسات جنم لینے لگے تھے، اور اس بات کا سب سے پہلے احساس ساریہ کو ہی ہوا، اور وہ محبت جو ابھی اقرار کے مرحلے میں بھی داخل نہ ہوئی تھی، ساریہ کی کوششوں سے بدگمانی کی لپیٹ میں آنے لگی۔ بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ دھیمی رفتار وہ چلتی، وہ علی حسن کے کمرے میں داخل ہوئی اور مدھم آواز میں پوچھنے لگی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، علی الحسن اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ہی مجید الحسن اور سعیدہ براجمان تھے۔ بیلا کو ان کے چہروں پر پھیلی سنجیدگی اور ان کے خاموش ہو کر پہلو بدلنے سے پل بھر میں اندازہ ہو گیا کہ وہ تینوں کسی گھمبیر مسئلے پر غور و فکر کی غرض سے ایک ساتھ سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ ہاں ہاں، آؤ بیٹا۔ علی حسن نے ہاتھ اونچا کر کے اس کو اپنے پاس بلایا تو آہستہ روی سے چلتی وہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ مجید الحسن اور سعیدہ لاکھانی چپ چاپ بیٹھے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا، آپ نے دوا لی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی تو فکر مندی سے گویا ہوئی۔ علی الحسن خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نہیں لی نا؟ وہ ٹٹولتی نظروں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو مدھم مسکان کے ساتھ وہ سر جھکا گئے۔ بری بات ہے نا بابا، آپ کو پتا ہے آپ کو صحیح ٹائم پر کھانا کھا کر دوا لینی ہوتی ہے، اب یقیناً آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ان کی طرف دیکھتی نروٹھے لہجے میں بولی تو وہ ہنسنے لگے۔ آپ لوگ باتیں کرو، میں کچھ بھجواتی ہوں کھانے کے لیے، اور آپ کی دوا بھی۔ سعیدہ لاکھانی متانت سے ان کی طرف دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تو علی الحسن نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھپھو، آپ بیٹھے نا، میں لاتی ہوں۔ نہیں، تم بیٹھو۔ بیلا اٹھنے لگی تو سعیدہ اس کو روکتے مختصراً جواب کے ساتھ ہی باہر نکل گئیں۔ بھائی صاحب، آپ آرام کریں، مجھے کچھ کام ہے۔ مجید الحسن کی آواز پر بیلا نے ان کو دیکھا۔ بابا، سب خیریت ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے ان کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولی۔ علی حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ اس کی طرف دیکھتے کچھ سوچے جا رہے تھے، اور بیلا کا دل کسی انہونی کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ بیٹا، آپ کی شادی کینسل ہو گئی ہے۔ بالآخر انہوں نے انہونی کو الفاظ کا روپ دے دیا تو اسے لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ وہ بت بنی دم بخود نگاہوں میں لاتعداد سوال لیے ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ زرگم کو کسی ضروری کام سے دبئی جانا پڑ گیا، اس نے اجازت مانگی، ہم نے یہی بہتر سمجھا بیٹا، اور جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ زرگم کی واپسی پر ہوگا۔ اپنے لہجے کو ریلیکس رکھتے ہوئے علی حسن ڈھیلے ڈھالے انداز میں بول رہے تھے۔ میلا خانی لوٹ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیلا کے کانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز گونجی۔ تو یہ سچ تھا؟ وہ بڑبڑائی۔ کیوں زرگم، اعتبار کیوں نہیں کیا؟ محبتوں کے دعوے اور اتنا بڑا فیصلہ اکیلے؟ وہ جو اس کی بات کو محض مذاق سمجھ رہی تھی، حقیقت جان کر شاکڈ رہ گئی۔
وہ محبت جو خدشوں اور وسوسوں میں پروان چڑھ رہی تھی ایک بار پھر بدگمانیوں اور بے اعتباریوں کی زد میں آنے لگی۔ بابا میں دیکھتی ہوں پھپھو ابھی تک نہیں آئی ہیں، آپ کی دوائی کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے علی حسن کچھ کہتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ اور سلے کے دوسروں کے دکھوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر ان کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں دل سے شریک ہوتے ہیں۔ جھوٹی انا، بیجا ضد، لالچ اور جیلسی کے باعث دوسروں کی خوشیوں کو ملیامیٹ کر کے جشن منانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنے انجام سے بے خبر آنکھوں میں دھول جھونک کر آستین کا سانپ بنے دوسروں کی خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ علی الحسن کے کمرے سے نکلی تو اس کی پلکوں پر چمکتے موتیوں کی چمک نے دو نینوں میں خوشی کے دیپ روشن کیے تھے۔ دل اس کی بے بسی پر جھوم اٹھا تھا۔ ختیجہ بوا، یہ بیلا کو کیا ہوا؟ صبح تو اچھی بھلی تھی، رو کیوں رہی ہے؟ جھومتی گنگناتی انداز میں وہ گرین ہاؤس میں پودوں کو پانی دیتی ختیجہ بوا کے پاس آ کھڑی ہوئی اور ان سے پوچھنے لگی۔ جانتی تھی کہ ختیجہ ہی وہ انسان ہے جو ہر بات سے باخبر ہوتی ہیں، اس لیے ساریہ سیدھی انہی کے پاس آئی تھی۔ ختیجہ نے اس کی طرف دیکھا جو آگے پیچھے کیاریوں میں لگوں پودوں کو دیکھ رہے تھے۔ غرور سے تنا سر، بے فکر انداز، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ، صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت کتنی خوشی محسوس کر رہی ہے، ہر بات سے باخبر ہے یا صرف اس خبر کی سچائی پر مہر ثبت کرنے کو آئی ہے۔ تصدیق چاہ رہی ہے کہ واقعی بیلا کے خواب بکھر چکے ہیں، واقعی زرگم لاکھانی لوٹ چھوڑ کر لامحدود مدت کے لیے چلا گیا۔ چند پل اس پر نظریں جمانے کے بعد خدیجہ نے خاموشی سے رخ موڑ لیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ بتائیں نا بوا، کیا ہوا؟ بے تحاشا ہمدردیاں سمیٹ کر وہ فکر مندانہ انداز میں پھر سے گویا ہوئی، لیکن خدیجہ متوجہ نہ تھی۔ دوسرے پل ساریہ شرمندگیوں میں گھر گئی، اس طرح نظر انداز کرنا برداشت نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، بیلا سے پوچھ لیتی ہوں، کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔ ساریہ بی بی، یہ سب آپ کی مہربانی کا نتیجہ ہے، اب انجان کیوں بن رہی ہیں؟ ختیجہ کی کاٹدار تلخ آواز پر باہر جاتی ساریہ کے قدم تھم گئے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے ختیجہ بوا، اگر زرگم کو مجھ سے محبت ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ تایا ابا اس کی شادی بیلا سے کرنا چاہتے تھے، جب زرگم ایسا نہیں چاہتا اور بھاگ گیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ ساریہ لاکھانی بے پرواہی سے گردن اکڑا کر بولی تو ختیجہ نے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے ساریہ بی بی، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں زرگم کس کو چاہتا ہے، اور آپ مت بھولیں کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس معصوم ماں کی بچی کے ہاتھوں پر مہندی رچنے والی تھی، مہندی کا جوڑا تیار کیے وہ چوڑیوں سے کلائیاں سجانے کو تھی، تو آپ نے اس کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ ساریہ وہیں کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر بیلا لاکھانی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ساریہ، دھوکا کیا اس نے میرے ساتھ، چھوڑ کر چلا گیا۔ ساریہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو ہر طرف پڑی ٹوٹی چوڑیاں بکھری پڑی تھیں، اور اس سے زیادہ بری حالت بیلا کی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، رو رو کر آنکھوں کا کاجل گالوں پر بہہ رہا تھا۔ ساریہ کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے لپٹ کر رونے لگی، اتنی شدت سے روئی کہ ساریہ بھی بوکھلا گئی۔ بیلا، صبر اور حوصلے سے کام لو، پلیز رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی اس کو چپ کر آنے لگی۔ تم نے ہمیشہ یہی کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسا کبھی بھی نہ ہوا۔ میری ہی غلطی ہے، میں نے تمہاری بات مان کر زرگم سے بولا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس سے پیار نہیں، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گی ساریہ، میں مر جاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر اس کے گلے لگ کر رونے لگی تو ساریہ سکتے میں آ گئی۔ ساریہ بی بی، آپ جائیں یہاں سے۔ خدیجہ بوا جانے کب آئیں اور بیلا کو ساریہ سے الگ کرتی ہوئی ساریہ کے گنگ چہرے کی طرف ناگواری سے دیکھتی بولی، اور بیلا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ اور ساریہ لاکھانی کتنی دیر وہاں کھڑی ان کو دیکھتی رہی اور پلٹ کر باہر نکل گئی۔ جیسے بڑی ہمدرد ہے نا؟ اس کے جاتے ہی ختیجہ بوا بڑبڑائیں۔ بیلا، آپ کو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہمت سے کام لینا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ٹوٹا ہوا ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے یوں بکھر بکھر جائیں گی تو خوش ہی ہوں گے نا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ختیجہ بوا اس کے بال سہلاتی اس کو سمجھا رہی تھی۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، زرگم واپس آئے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی بولیں۔ بوا، زرگم نے بہت برا کیا میرے ساتھ، بہت غلط ٹائم پر اس نے مجھے چھوڑا، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ بیلا بھرائے ہوئے ضدی لہجے میں بولی تو خدیجہ بوا نے اس کو دیکھا۔ ساری غلطی زرگم کی تو نہیں بیلا، اس کے یوں چلے جانے پر آپ کا بھی ہاتھ ہے، اور بھی بہت سے لوگ ملوث ہیں۔ آپ کو ضد کرنے کی بجائے یہ بات سمجھنی چاہیے۔ خدیجہ بوا کو دونوں عزیز تھے اور وہ ان کا بھلا ہی چاہ رہی تھیں، لیکن وہ کسی کا بھی نام لینے سے گریزاں تھیں۔ ہاں بوا، میری ہی غلطی ہے۔
वो उठते हुए गुस्से से बोली। जरगम आपके लिए खत देकर गया है। खदीजा बुआ ने उसको बताया तो उसने पलटकर उनको देखा। मुझे जरूरत नहीं है उसके खत की। बुआ आप कहती हैं ना मेरी गलती है, लेकिन ये देखें। बेला चलती हुई उनके मुकाबले आ खड़ी हुई और मेहंदी चूड़ियों और पीले जोड़े से सजे थाल उनके सामने करते हुए कहने लगी। क्या सरगम को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरे हाथों पर उसके नाम की मेहंदी सजने वाली है? एक बार भी उसको ये ख्याल नहीं आया कि उसके यूं चले जाने पर मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? एक बार उसने ये नहीं सोचा कि बाबा क्या कहेंगे लोगों से 2 दिन बाद मेहंदी की रस्म में? दर्जनों लोग मधु हैं, उन सबके सामने बाबा। कहते कहते बेला की आवाज भर आ गई और वो रोती चली गई। मेरे नाम खत लिखने का मतलब बनता है बुआ? वो आंसू साफ करती उनसे पूछ रही थी। बेला बेटा आप फिर गलत सोच रही हैं। एक बार जरगम का खत पढ़ लो, हो सकता है उसने आपको बताया हो वो क्यों गया। वो इतना पत्थर दिल नहीं कि यूं छोटी सी गलत फहमी पर इस तरह आपको छोड़कर चला जाए। खदीजा बुआ ने उसके बनाव सिंगार की तरफ इशारा करके कहा तो वो रुख मोड़ गई। ये लो खत। खदीजा बुआ ने हाथ में दबे कागज को उसकी तरफ बढ़ाया तो वो कुछ देर उनके बड़े हाथ को देखती रही। फिर खत उनके हाथ से लेकर बेड के साइड टेबल की ड्रॉ में रखकर खुद चेंज करने चली गई तो खदीजा बुआ वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। क्या बात है सारिया, कब से देख रही हूँ यूं ही गुमसुम बैठी हो? फातिमा काफी देर से बुत बनी बैठी सारिया को देख रही थी, जो गहरी सोच में डूबी थी। आखिर उनसे रहा ना गया तो पूछने लगी। सारिया। वो टस से मस ना हुई तो फातिमा को तशवीश लाहक हुई कि हरदम चहकने वाली सारिया को आखिर आज हुआ क्या जो घंटों यूं ही बैठी न जाने कौन सी सोचों में डूबी, किन उलझनों को सुलझा रही है। तो वो उठकर उसके पास आ खड़ी हुई। जी मामा। वो यूं चौंकी जैसे उनके वजूद से ही बेखबर हो। क्या बात है, कब से देखी हूँ इसी तरह गुमसुम हो, खाना भी नहीं खाया? सब खैरियत है ना? वो उसके बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछ रही थी। मामा आपको पता है जरगम लाखानी लौट छोड़कर शायद सारे रिश्ते तोड़कर चला गया। सारिया ने उसी खामोश लहजे में उनको बताकर उनकी तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गईं। ये तो अच्छा हुआ। अब वो जहां कहीं भी गया है तुम उसका नंबर जरूर हासिल कर लेना कि जब वो वापस आएगा तो तुम्हारे हक में बोले। तुम बस उससे राब्ता जरूर रखना। फातिमा राजदाराना अंदाज में मध्यम लहजे में उसको हिदायत देने लगी तो वो जैसे भरी बैठी थी। मम्मा प्लीज बस करें, कब तक आप ऐसे करती रहेंगी? वो नफरत से उनका हाथ झटकते हुए बोली। लो मैंने क्या किया है? वो नागवारी से बोली। जरगम अपनी मर्जी से गया है, ना मैंने भेजा ना तुमने, फिर तुम्हें क्या है? फातिमा बेपरवाही से बोली। हाँ, ना मैंने भेजा ना आपने, लेकिन वो क्यों गया है आप क्यों भूल रही हैं? सारिया तंजिया नजरों से उनकी तरफ देखती बोली तो फातिमा सटपटाकर उठ खड़ी हुई। तुम खामखा मुझे और अपने आप को मोरद इल्जाम ठहराकर सबकी नजरों में मुजरिम बना रही हो। फातिमा अपने आप को हक बजाने भी समझ रही थी। नहीं मामा, ये सब खामखा नहीं, ये गलत है। वो फातिमा को समझाते रसान से बोली। तुम्हें ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं ना समझूं जो मुझे समझा रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। वो हत्थे से उखड़कर तेज लहजे में बोली तो उसका हलक तक कड़वा हो गया। मामा आपने बेला को रोते देखा है? उसका मुझ पर एतबार देखा है? बाकी सबकी नजरों में अपने लिए और मेरे लिए नफरत देखी है? सारिया बेबसी से भराई आवाज में उनको बता रही थी। वो यकटुक उसकी तरफ देख रही थी। आपने ये कुछ भी नहीं देखा मामा, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। आप सिर्फ मुझे मेरी खुशियां दिला रही हैं मामा। मैं किसी के आंसुओं पर अपनी खुशियों के महल नहीं तामीर कर सकती। मेरी और आपकी वजह से यहाँ इस लाखानी लॉज में लोग तंग हो रहे हैं। मैंने ही सरगम को बेला को छोड़ने पर मजबूर किया और अब सब ठीक करना है। रोते हुए फातिमा को बता रही थी। फातिमा जैसे हवास बाख्ता हो गई। ये गजब कभी भी ना करना सारिया। वो दांत पीसते हुए उसका हाथ दबोचती हुई बोली। मामा। वो फातिमा का हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई। मामा बेला मुझे अच्छा समझती है लेकिन मैं उसको धोखा दे रही हूँ। नहीं मामा, अब और नहीं। वो तेजी से चप्पल में पांव फंसाते बोलते जा रही थी और फातिमा उसको देखे जा रही थी। यकीनन उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है। फातिमा ने उसको बाजू से पकड़कर दोबारा बेड पर पटका। खबरदार जो किसी को एक लफ्ज भी कहा। तुम भूल गई इस लाखानी लॉज ने तुम्हारी माँ के साथ क्या सलूक रवा रखा है। और तुम सबको छोड़ो, अपने बाप का रवैया देखा है? हम दोनों लावारिसों की तरह रह रहे हैं और तुम उस बेला के लिए लड़ रही हो जिसने हमेशा तुम्हें नीचे रखा, हमेशा तुम्हारी हक तलफी की। मैंने इन सबको तबाह बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी फातिमा नहीं। वो किसी खूनखार शेरनी की तरह धाड़ रही थी। तुम्हारी शादी जरगम से ही होगी, ये मेरा फैसला है। अब तुम जल्द अज जल्द जरगम से राब्ता करो। किसी शर्म या झिझक की कतई जरूरत नहीं। अपनी चीज अपना हक लेना कोई गलत बात नहीं है। अब वो कदरे नरम लहजे में बोल रही थी।
तुम बेला से दूर ही रहो, यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा खाना और बाकी जरूरत की चीजें तुम तक पहुंच जाया करेंगी। समझ में आई ना मेरी बात? वो इंतहाई सफाकी से बोलती रही और सारिया डबडबाती आंखों के साथ उनको देखे जा रही थी। अपनी बात खत्म करके फातिमा लखानी दूसरे ही पल उस कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते दरवाजा लॉक करना ना भूली थी। गोया उसको कैद कर दिया। माँ के इन अतवार पर वो फूट फूट कर रो दी। आंसू बहाने से मसले हल नहीं होते जब तक उनके खिलाफ कोई लाया अमल ना इख्तियार किया जाए। हाथ की पुश से आंखें रगड़ती वो उठ बैठी। जहन मुसलसल सोचों की वादियों में घूम रहा था। अचानक जहन में एक रोशनी का सितारा झिलमिलाया और एक फीकी मुस्कान उसके होंठों पर आकर रुक गई। वो मुतमईन थी। अब एक कफारा अदा करना है और अपनी खुशी की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। अब उसने भी सब्र करना है और अपनी और फातिमा लखानी की खोई इज्जत वापस लानी है। एक नए अज़म के साथ वो उस सितारे के गिर्द फैले बादल हटाने के प्लान सोचती चली गई। रात का पहला पहर था और वो अभी तक बिस्तर पर लेट ना सकी थी। दिल किसी तौर पर उस अनहोनी को कबूल नहीं कर रहा था। क्यों, आखिर क्यों जरगम ने ऐसा किया? ये वो गुत्थी थी जिसको वो सुबह से रात के इस पहर तक मुसलसल सुलझाने की कोशिश कर रही थी। अपनी कोई भी कर्ज अदाई उसके जहन में न आ रही थी। फिर जरगम ने किन वादा खिलाफियों की बिना पर इंतहाई कदम उठाया? वो समझ ना पा रही थी। अब मुसलसल सोच से दिमाग की रगें फटने लगी थी। सोचने की सलाहियत भी दम तोड़ रही थी। उसने एक नज़र आसमान पर चांद को देखा और डबडबाती आंखों के साथ बेड की जानिब बढ़ गई। अब थोड़ा रेस्ट कर लेना ही अक्लमंदी होगी और वो बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी। बेला बेटा, न जाने कितने पल बीते जब खदीजा बुआ की आवाज़ पर उसने आंखें खोली तो सर दर्द से फटा जा रहा था। बुआ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। वो उठते हुए मध्यम लहजे में बोली तो खदीजा बुआ उसके पास आकर उसके बाल समेटने लगी। आप उठो, फ्रेश हो, मैं नाश्ता लाती हूँ। नाश्ता करके टैबलेट लो, फिर सर में ऑयल लगा देती हूँ। खदीजा बुआ उसको उठाते हुए बोली तो वो सर इस बात में हिलाती उनका हाथ पकड़े उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद तौलिए से मुंह साफ करती धीमी रफ्तार से चलती अपने कमरे में दाखिल हो रही थी कि मोबाइल की बजती घंटी ने कदम यकदम रोक दिए। फिर उसी रफ्तार से चलती मोबाइल की तरफ बढ़ी तो अनजाना नंबर देखकर लम्हा भर चौंकी और फिर ऑफ का बटन पुश कर दिया कि न जाने कौन है। और उस वक्त मूड ऐसा नहीं था कि वो किसी अनजान से मगजमारी की जाए। मोबाइल वापस रख के पलटी ही थी कि बिप की आवाज़ पर फिर चौंके। मैसेज ओपन करते ही हैरान रह गई। ये कौन है? लेकिन वो वापस मैसेज करने के लिए कतई इंटरेस्टेड नहीं थी। मोबाइल वापस रखकर बेड पर बैठ गई और सोचो के महवर एक बार फिर वही दुश्मने जान था। क्यों किया ऐसा जरगम अब्बासी, क्यों? किस जुर्म की सजा दी? वो भीगी पलकों के साथ दिल ही दिल में उससे हम कलाम थी, लेकिन वो सुन ही कहाँ रहा था। क्या मोहब्बत करना ऐसा जुर्म है कि उसकी ये सजा दी जाए जरगम अब्बासी? फिर कहाँ कमी रह गई, मैंने क्या गलत किया? बहते आंसुओं के साथ वो दिल ही दिल में उससे लड़ रही थी कि मोबाइल की बजती घंटी ने उसके गुस्सीले जज्बात और बागियाना सोच को मुंतशिर कर दिया। हेलो। नंबर देखे बिना ही उसने यस का बटन पुश कर दिया। कौन? उसको अपनी समातों पर यकीन ना आया था। जरगम अब्बासी, तुम? दूसरे पल ही आंसू साफ करती अपने जज्बात पर काबू पाती वो करख्त लहजे में बोली, कैसी हो बेला? वो मध्यम लहजे में दरियाफ्त कर रहा था। दोबारा मेरा नाम ना लेना जरगम, और ना ही मुझे फोन करना, कहकर बेला ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। क्या बात है बेटा? खदीजा बुआ ऑयल की बोतल उठाए उसके कमरे में आई तो बेला दोनों हाथ बेड पर लटकाए टांगे लटकाए बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। बेला बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? उनके आने पर भी वो इस हिसार से ना निकली तो खदीजा बुआ की तशवीश लाहक हुई। उसके कंधे पर हाथ रखे उससे पूछने लगी तो वो चौंक उठी। कुछ नहीं बुआ, बस यूं ही। वो भराई आवाज में बोली तो खदीजा उसके पास बैठकर उसको तसल्लियां देने लगी। खदीजा बुआ, उनके कंधे पर सर रखे वो फिर से बोली। हाँ बोलो मेरा बेटा, क्या बात है? वो उसका हाथ सहलाते हुए बोली। बुआ, एक बात पूछूं, सच बताएंगी ना? वो उनकी तरफ देखती हुई बोली तो उन्होंने सवालिया नजरों से उसे देखा और सरस बात में हिला दिया। बुआ, सरगम अब्बासी कौन है? लखानी लॉ से उसका क्या रिश्ता है बुआ? वो उनके चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी, लेकिन खदीजा बुआ नजरें चुराए बैठी थी। ऐसी बात नहीं है बेला बेटा, आप अपसेट हैं इसलिए इस तरह के वसवसे जहन में उठ रहे हैं। आप आराम करो, नींद आए तो सो जाओ। जब जागोगी तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, आपको बस हिम्मत से काम लेना होगा। खदीजा उसको समझाते हुए उठ खड़ी हुई। बुआ, बेला ने उनका हाथ पकड़कर रोका। ठीक है बुआ, मैं मानती हूँ सब ठीक होगा, जरगम को कोई जरूरी काम होगा, तभी वो उस वक्त गया। बाबा को यही ठीक लगा होगा कि जरगम को जाने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन बुआ,
زرگم عباسی کا لکھانی لوج سے کیا رشتہ ہے؟ وہ اس وقت کیوں گیا اور کسی نے کچھ نہیں کہا؟ نہ ہی کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے۔ بیلا خدیجہ بوا سے وہ سوال پوچھ رہی تھی جس کا ذکر برسوں نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کسی کو اس بات کو کریدنے کی اجازت تھی، لیکن بیلا آج ان سوالوں کو دہرا رہی تھی۔ زرگم عباسی کا لاکھانی لوج کے مکینوں سے کیا رشتہ ہے؟ پلیز بوا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں، مجھے جاننا ہے بوا، پلیز۔ ختیجہ کا ہاتھ پکڑے وہ ان کے سامنے کھڑی منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، تو ختیجہ کا دل پسیجنے لگا، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتے ہوئے بولی، اس کو بیڈ پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بیت گئے تھے، سینکڑوں پل بنا آہٹ کیے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ وہ ندامتوں میں گھری اپنے بستر پر اوندھے لیٹے مسلسل سوچے جا رہی تھی، لیکن سوچوں کی گتھی اس قدر الجھ چکی تھی کہ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کا مدھم سا دیا اچھی خاصی روشنی کر دیتا ہے۔ وہ بھی اس دیے کو ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، لیکن سفر کہاں سے شروع کرے، منزل کی نشاندہی کون سا رستہ کر رہا ہے، وہ بے خبر تھی۔ باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ امید کی ڈور کا سرا بھی چھوٹ گیا تھا، وہ مکمل بیدار تھی۔ ساریہ، سو رہی ہو کیا؟ اٹھو، کھانا کھا لو۔ فاطمہ لکھانی کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی، لیکن ساریہ آنکھیں بند کیے اسی طرح پڑی رہی۔ فاطمہ کچھ دیر کھڑی اس کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ دروازہ دوبارہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی ٹیبل پر رکھی ٹرے پر نظر پڑی تو اٹھ کر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ گلاس میں پانی ڈال کر گھونٹ بھرا تو پیاس کی شدت کا اندازہ ہوا۔ نوالا توڑنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فاطمہ لاکھانی دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی، تو یکدم ہی اس کا دل اچاٹ ہو گیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ لو دودھ پی لو، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ فاتحانہ مسکان کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر دودھ کا گلاس اس کو تھمایا تو وہ ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ مما، اس نے گلاس پکڑے بیڈ کی جانب بڑھتے ان کو پکارا تو فاطمہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ مما، مجھے یوں قید کرنے سے کیا میں زرگم سے رابطہ کر سکوں گی؟ اگر میں باہر نکلوں گی، بیلا یا ختیجہ بوا سے ملوں گی تو ہی کسی طرح زرگم کا پتہ چل سکے گا نا کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ زرگم بیلا سے ضرور رابطہ کر کے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرے گا، اور آپ تو جانتی ہیں کہ بیلا مجھ سے ہر بات شیئر کرتی ہے۔ وہ کنکھیوں سے فاطمہ کو دیکھتی بول رہی تھی، اور پل بھر میں ساریہ کے اندر اطمینان کی لہر سی دوڑ گئی۔ فاطمہ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ساریہ کے اس پوائنٹ سے متفق ہیں۔ انہوں نے اس کو دیکھا تو اس نے دودھ کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا تم نے زرگم کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، اس کو اپنی محبت کا یقین دلانا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم سے کتنی محبت کرتی ہو، بس اس کو بھی اس بات کا یقین دلانا ہے، پھر دیکھنا تم کیسے ڈھیر ساری خوشیاں ملیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئیں تو ساریہ کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ ماں کا دل بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے کسی اور کے خوابوں کے محل کو مسمار کرنے کے لیے کیا کر گزرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی پلک پر آنسو کا ایک قطرہ تک نہیں دیکھ سکتی۔ ایک عورت کتنی ہی بری ہو، لیکن ایک ماں اپنی اولاد کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیتی۔ ساریہ دروازے پر نظریں جمائے اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میری ماں بھی ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنے ساتھ ہوا ہر ستم برداشت کیا، لیکن میرے لیے وہ آخری حدوں تک جا رہی ہے۔ لیکن یہ غلط ہے، میری ماما کو یہ سمجھنا ہوگا کہ زرگم میرا نہیں ہے۔ وہ دل پر پتھر رکھے خود کلامی کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے، تو دل میں جہاں بے شمار ٹیسیں اٹھ رہی تھی وہاں ایک اطمینان کی لہر بھی موجزن تھی۔ دیکھو بیٹا، کچھ باتیں آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ سکتی، ان کو سمجھنے کے لیے عمر درکار ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو زندگی گزارنے کے تجربے، وقت کی اونچ نیچ اور رشتوں کی بھٹی میں تپ کر سیکھنی پڑتی ہیں۔ ابھی آپ کا ذہن بہت معصوم ہے، آپ نے لاکھانی لاج سے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے ابھی۔ آپ کی دنیا تو لاکھانی لاج کے چند لوگوں سے شروع ہو کر انہیں پر ختم ہو رہی ہے۔ وہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کون سی باتیں میں نہیں سمجھ سکتی؟ میں نے ایک سیدھا سا سوال پوچھا تھا کہ زرگم کون ہے اور اس کا ہم سب سے کیا رشتہ ہے؟ خدیجہ کی زومانی باتوں پر الجھتی منہ بسورتی وہ بولی تو دھیمے سے مسکرا دیں۔ کچھ سوال سیدھے تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے سینوں میں بہت سے گھمبیر طوفان دفن ہوتے ہیں، اور اگر ان کو چھیڑا جائے تو غم و غصے کی زوراور بے مہر موجیں وہ سب کچھ بہا کر لے جاتی ہیں جن پر برسوں سے ضبط اور برداشت کا بند بندھا ہوتا ہے۔ اس لیے بیلا بیٹا، ان زخموں پر کھرنڈ جمع رہنے دو، اس راکھ کو کریدنے سے ہاتھ زخمی ہوں گے یا کالے۔ خدیجہ مسلسل پہیلیاں بجھا رہی تھیں اور بیلا گنگ سے ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ خدیجہ بوا، کچھ نہیں بتانا تو نہ بتائیں، مگر پلیز اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مزید الجھائیں تو نہیں نا؟ بیلا اکتائے لہجے میں بولی تو خدیجہ ایک نظر اس کو دیکھ کر رہ گئی۔
ساری غلطی فاطمہ کی ہے، جس کی بنیاد شک اور ضد کی وجہ سے آج زرگم اپنی اصل پہچان سے محروم ہے۔ خدیجہ نے اپنے مخصوص ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولنا شروع کیا تو جہاں بیلا چونکی وہاں فاطمہ کا نام سنتے ہی ساریہ کے قدم بھی جم گئے۔ کیا فاطمہ چچی کی غلطی؟ کیا مطلب بوا؟ بیلا کی حیرت سوا نیزے پر تھی۔ ساریہ بھی دم سادے کھڑی تھی۔ ساریہ، چندہ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ باہر سے آتی سعیدہ کی آواز نے خدیجہ اور بیلا دونوں کو چونکا دیا۔ "ک- کچھ نہیں پھوپھو، وہ میں بیلا سے ملنے اندر جا رہی تھی۔" ساریہ کی گھبرائی ہوئی آواز سماعت سے ٹکرائی تو خدیجہ نے بیلا کو لیٹ جانے کا اشارہ کیا۔ "چلو شاباش، اندر چلو، بیلا اندر ہی ہے۔" سعیدہ اس کو لیے اندر داخل ہوئی تو خدیجہ نے ساریہ کو دیکھا۔ اس کی اڑی رنگت، چٹپٹایا انداز صاف ظاہر تھا کہ اس نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیلا کے پاس آ کر رک گئی تو بیلا نے ایک نظر خدیجہ بوا کو دیکھا جو ناگواری سے ساریہ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، لیکن بیلا کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے ساریہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ ساریہ بیلا کے پاس بیٹھی مسلسل نظریں جھکائے کسی سوچ میں گم تھی۔ "اچھا بیلا بیٹا، آپ ریسٹ کرو، میں کھانا بھجواتی ہوں۔" وہ ساریہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو بیلا کو خدیجہ بوا کا رویہ اچھا نہ لگا۔ اس نے ساریہ کو دیکھا جو ڈبڈباتی نظروں سے خدیجہ بوا کو دیکھ رہی تھی۔ "خدیجہ بوا۔" بیلا ان کو بلانے ہی لگی تھی کہ ساریہ کی بھرائی آواز سماعت سے ٹکرائی تو اس نے یکدم ساریہ کو دیکھا۔ خدیجہ کے قدم رکے لیکن وہ پلٹی نہیں تھی۔ "خدیجہ بوا، میری مما نے کیا کیا تھا؟" ساریہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تو اس کے سوال پر خدیجہ نے پلٹ کر اس کو دیکھا تو ان کے لبوں پر بہت استہزائیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ "رہنے دے ساریہ بی بی، آپ ان جھمیلوں میں نہ ہی پڑیں تو اچھا ہے۔" وہ ہاتھ اونچا کر کے بولی اور قدم واپسی کے باہر کی جانب بڑھانے چاہے، لیکن ساریہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو روک لیا۔ "خدیجہ بوا، میں جانتی ہوں آپ ہی کیا اس گھر کا کوئی بھی فرد مجھے اور مما کو پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ بابا بھی ہم سے ہمیشہ دور رہیں۔ کیا میری مما کا یہ قصور کبھی نہیں معاف ہوگا کہ انہوں نے بابا سے پیار کیا اور…" کیا 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 کہا؟ بابا سے پیار؟ خدیجہ بوا نے اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں استفسار کیا۔ "کیا مطلب؟ کیا یہ سچ نہیں ہے بوا؟" ساریہ سٹپٹائے لہجے میں مولی جبکہ بیلا گنگ بیٹھی ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ "اپنی مما سے ہی پوچھو کہ یہ کتنا سچ ہے۔" وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ "نہیں ہوا، نہیں بوا۔" وہ یکدم ان کے راستے میں آئی۔ "میں بھی وعدہ کرتی ہوں بوا، کبھی کسی کو نہیں پتہ چلنے دوں گی کہ ساریہ سچائی سے واقف ہوں۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے جس کی بنا پر لاکھانی لوج کا ہر فرد مما سے نفرت کرتا ہے اور ساریہ لاکھانی کو ناکردہ گناہ کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ پلیز بوا، میں اپنی مما کو اپنے سامنے سر جھکائے نہیں دیکھ سکتی، مجھے بتائیں۔" وہ آنسو بہاتی ہاتھ جوڑے ان کے سامنے کھڑی تھی اور خدیجہ بوا حیران سی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں ساریہ کے طرز کلام پر بیلا کی حیرت بھی سوا نیزے پر تھی۔ "بوا، بیلا کے ساتھ جو بھی ہوا اس کی میں معافی مانگنے آئی تھی۔ یہاں آپ دونوں کی باتیں میں جان بوجھ کر نہیں سنی۔ مما کا نام لیا آپ نے، مجھے تجسس ہوا اور میں رک گئی۔" خدیجہ نے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھا تو ساریہ خاموش ہو گئی۔ "بوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اگر غلطی میری مما کی ہے تو پھر میری مما میری شادی زرگم سے کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟" ساریہ پرسوچ انداز میں خدیجہ سے مخاطب تھی تو اس بات پر وہ بھی چونکی۔ شاید وہ تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتی اس لیے۔ خدیجہ اس پر نظریں جمائے بولی۔ "ساریہ بیٹا، سب کو معاف کر دینا۔ تم ناحق سب کی نفرت کا نشانہ بن رہی ہو لیکن اس میں بھی قصوروار فاطمہ ہی ہے۔" خدیجہ کو اس کے آنسوں میں ندامت نظر آئی تو وہ ساریہ کو اپنے ساتھ لگائے مدھم آواز میں بولی تو ساریہ زار و قطار سے روتی چلی گئی۔ "مجھے معاف کر دینا بیلا، میری وجہ سے زرگم…" بیلا نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ "زرگم نے ضروری کام سے جانا تھا اس لیے وہ چلا گیا ہے، تمہاری یا کسی کی وجہ سے نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔" بیلا اس کے پاس بیٹھتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے مدھم مسکان کے ساتھ بولی تو ختیجہ بوا نے بھی اس کو دیکھا۔ "یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاکھانی لوج میں آئی تھی۔" وہ دونوں بیٹھی تو ختیجہ نے ان دونوں کو سب بتانے کے لیے اپنی بات شروع کی۔ "ختیجہ بوا، آپ کون ہیں؟" بیلا کے معصوم سے سوال پر خدیجہ اور ساریہ دونوں ہنس پڑی۔ "نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر کیسے آئیں؟" بیلا نے اپنی بات کلیئر کی۔ "میرا آپ لوگوں سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے بیٹا، یوں سمجھ لو لاکھانی لوج نے ایک لاوارث بے سہارا کو آسرا دیا، 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کو چھت اور عزت دی۔" خدیجہ مدھم آواز میں کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ "نہیں بوا، آپ ہماری اپنی ہو، بہت زیادہ اپنی، آپ کے بغیر تو میں رہ ہی نہ سکتی۔" بیلا ان سے لگتی جذباتی لہجے میں بولی۔
مرتضی لاکھانی، تم لوگوں کے دادا عجیب ہی انسان تھے، ان کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اچھے ہیں کہ برے۔ خدیجہ بوا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بیلا اور ساریہ نظریں ان کے چہرے پر گاڑے سن رہی تھیں۔ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، باروب انسان تھے، پورے علاقے میں ان کا دبدبا تھا، ایماندار تھے، غلط بات پر خوب طیش میں آتے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ ان کی دو اولادیں مجید الحسن لاکھانی، تمہارے پاپا، انہوں نے ساریہ کی طرف اشارہ کیا، اور علی الحسن لاکھانی، تمہارے پاپا۔ پھر بیلا کو کہا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، کپڑے کا بزنس تھا جو خوب چل رہا تھا، اسی کو آگے بڑھا کر آج مجید الحسن اور علی الحسن نے فیکٹری بنائی ہے۔ مرتضی لاکھانی کے ایک بھائی تھے عبدالحق لاکھانی، جو اپنی شادی کے 7 مہینے بعد کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ ان کے ان کے جانے کے 5 مہینے بعد اندلیب کے ہاں سعیدہ کا جنم ہوا، اور سعیدہ کوئی 4-5 ماہ کی ہی تھی کہ بڑوں کی باہمی رضامندی سے اندلیب کا نکاح اس کے چچا زاد سے کر دیا، اور سعیدہ مرتضی لاکھانی اور فریحہ کی زیر نگرانی آ گئی۔ چونکہ سعیدہ بہت چھوٹی تھی تو فریحہ نے اس کو ماں کی طرح پالا، اور یوں سعیدہ علی حسن اور مجید الحسن کی دودھ پلائی بہن بن گئی، اور وہ دونوں بھائیوں کو بہت عزیز بھی رہی۔ اس پر جان چھڑکتے تھے، لیکن خاندانوں کے ہزار بکھیڑے ہوتے ہیں بیٹا، جو انہی کو سمجھ آتے ہیں جن پر بیت رہی ہوتی ہے۔ فاطمہ اور نسرین دونوں بہنیں تھیں۔ کیا؟ خدیجہ بوا نے پل کی پل ان کو دیکھا، جانتی تھی کہ یہ ان دونوں کو نہیں پتا ہوگا۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن آدھا ادھورا۔ خدیجہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب آدھا ادھورا کیسے؟ ساریہ تیز لہجے میں بولی تو بیلا نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ آدھا ادھورا ایسے کہ دونوں سوتیلی بہنیں تھیں۔ فاطمہ نے کبھی اس کو اپنی بہن نہیں جانا۔ بدر النساء نے چاہا کہ فاطمہ کی شادی علی الحسن سے ہو اور فاطمہ بھی انہی کے جیسی ان کے نقش قدم پر چلنے لگی، لیکن علی الحسن کی طبیعت اور اس کی طرح تھی، ان کا اور فاطمہ کا کوئی ملاپ نہ تھا۔ بہرحال باہمی صلاح و مشورے سے ان کے گھر رشتہ لے کر گئے، لیکن فاطمہ کا نہیں، علی الحسن کے لیے نسرین کا۔ بدر النساء نے ہاں تو کر دی، لیکن شرط رکھی کہ مجید الحسن کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگیں اور ابھی طے کریں۔ یوں مجید الحسن کو بتائے بغیر ان کا رشتہ فاطمہ سے طے پا گیا۔ جب مجید الحسن کو پتہ چلا تو ان کا اعتراض ایک فطری عمل تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں اور ان کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ منٹوں میں بغیر سوچے سمجھے کیا گیا، لیکن یہ اعتراض چند دنوں کا ہی تھا۔ لیکن فاطمہ کا اعتراض آج تک برقرار ہے، جس میں اس نے ساریہ کو بھی بھینٹ چڑھا رکھا ہے۔ بیلا اور ساریہ خاموش بیٹھی سب سنتی جا رہی تھیں۔ ختیجہ نے ساریہ کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر چمکتی بوندیں اس کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کر رہی تھیں۔ ساریہ بیٹا، کچھ سچ بہت کڑوے ہوتے ہیں، ان کو ہمت سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ خدیجہ نے اس کے یک بستہ ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی۔ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی دن رکھی گئی اور سب بخوبی ہو گیا، لیکن اس فنکشن میں ایک انہونی یہ ہوئی کہ بدر النساء کے بھائی معید الرحمان عباسی کے بیٹے قمر عباسی کو سعیدہ پسند آ گئی۔ معید الرحمان عباسی، قمر عباسی، زرگم عباسی۔ بیلا زیر لب بڑبڑائی تو خدیجہ بوا نے مدھم مسکان کے ساتھ اس کو دیکھا، جبکہ ساریہ خاموش بیٹھی ان کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب زرگم سعیدہ پھوپھو کا بیٹا ہے؟ بیلا یکدم اونچی آواز میں بولی۔ شش! خدیجہ نے یکدم اس کو خاموش رہنے کو کہا، اور پھر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ کب اور کیسے سعیدہ اور قمر عباسی کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور اس سارے ڈرامے کے پیچھے تمہاری نانی بدر النساء اور فاطمہ کا ہاتھ تھا۔ لاکھانی لاج میں بھونچال اس وقت آیا جب ایک صبح سعیدہ جاگی تو اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ بار بار کہہ اور ان کے چکروں نے لاکھانی لاج کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سعیدہ ماں بننے والی تھی، یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ اس دن پہلی بار علی الحسن اور مجید الحسن نے سعیدہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اگر نسرین بیچ بچاؤ نہ کراتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سعیدہ نے اقرار کیا کہ اس کا نکاح ہوا ہے، فاطمہ اور بدر النساء کی موجودگی میں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ نے کہا کہ سعیدہ اس پر الزام لگا رہی ہے، اس کو اس سب کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ سعیدہ اگر سچی ہے تو نکاح نامہ دکھائے۔ لیکن کہاں سے دکھائے؟ وہ تو فاطمہ کے پاس تھا، اس نے یہ کہہ کر کہ کسی کو پتا نہ چل جائے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ خدیجہ بول رہی تھی اور ساریہ اور بیلا سکتے کے عالم میں بیٹھی سن رہی تھی۔ سعیدہ روتی گڑ گڑاتی رہی کہ اس کا نکاح ہوا ہے، لیکن نہ تو اس کے پاس نکاح نامہ تھا، نہ کوئی گواہ، نہ ہی وہ انسان جس سے نکاح ہوا۔ قمر عباسی، وہ کہاں تھے؟ ساریہ نے سوال کیا۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد اس کا ویزا لگا اور وہ دبئی چلا گیا۔ زرگم دبئی ان کے پاس گیا ہے؟ یکدم ہی بیلا کے ذہن میں آیا۔ ہاں، زرگم انہی کے پاس گیا ہے، وہ شاید آخری سانسیں لے رہے ہیں، عرصہ دراز سے ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ معافی مانگ رہے ہیں، لیکن سعیدہ کا دل اب پتھر ہو چکا ہے۔ نہ تو اس نے زرگم کو اپنا بیٹا مانا، نہ ہی قمر عباسی اور فاطمہ کو معاف کیا۔
بوا پہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ سیدہ پھوپھو سچ بول رہی ہیں اور فاطمہ چچی نے محض اپنا بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا؟ بیلا نے پھر سوال کیا۔ علی الحسن اور مجید الحسن نے بہت کھوج لگائی لیکن کسی طرح یہ بات نہ سامنے آ سکی کہ سیدہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ فاطمہ خوش تھی کہ اس نے علی الحسن سے اپنی توہین کا بدلہ لے لیا ہے، کیونکہ سیدہ علی الحسن کی ہی زیادہ لاڈلی تھی۔ پھر اس نے مجید الحسن کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ سیدہ نے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا تو بس نسرین ہی تھی جس نے اس کو سنبھال رکھا تھا۔ علی الحسن کا دل کسی طور یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ ان کی لاڈلی بہن جو کپڑوں کا جوڑا لیتی ہے تو ان سے پوچھتی ہے۔ اگر اس نے نکاح کرایا تو یقیناً کسی کے بہکاوے میں آئی ہوگی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ سیدہ اپنے کردار کو اس قدر دار نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ مسئلہ ایسی پہیلی بن چکا تھا جس کا کوئی سراغ نہ مل رہا تھا۔ سیدہ سے لاکھانی لوج کا ہر فرد قطع تعلقی کر چکا تھا۔ چونکہ وہ بہت نازک دور سے بھی گزر رہی تھی تو نسرین اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ پھر اس نے زرگم کو جنم دیا اور بس اس نے زرگم کو جنم ہی دیا۔ پھر نہ اس کو بلایا نہ دیکھا۔ میں نے اور نسرین نے زرگم کی ذمہ داری اٹھائی کہ آخر اس ننھی جان کا کیا قصور؟ لیکن سیدہ نہ جانے کیسی ماں تھی جس کا دل نہ پسیجا۔ اور پھر شاید فاطمہ کی جھوٹی خوشی کا اختتام ہونے کا وقت تھا۔ نہ جانے کیسے فاطمہ کی پرانی فائل میں سے سیدہ کا نکاح نامہ مجید الحسن کے ہاتھ لگ گیا۔ فاطمہ کے پاس سیدہ اور قمر عباسی کا نکاح نامہ فاطمہ کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ مجید الحسن نے فاطمہ سے صرف ایک سوال کیا کہ قمر عباسی کے بارے میں کچھ بتاؤ گی یا اپنی ماں کے پاس جاؤ گی؟ فاطمہ کے پاس کوئی راہ نجات نہ تھی تو اس کو قمر عباسی کے بارے میں بتانا پڑا۔ ساریہ کو 2 ڈھائی ماہ کی تھی۔ مجید الحسن کا فیصلہ کہ یہاں لکھانی لاج میں فاطمہ کو ہر چیز ملے گی، لیکن آج کے بعد وہ کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے گی، نہ ہی مجید الحسن سے کوئی امیدیں وابستہ کرے گی۔ ساریہ ان کی بیٹی ہے اور ان کو ہر حال میں عزیز ہوگی۔ مجید الحسن نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن فاطمہ کو یہ سزا منظور نہ تھی تو اس نے مجید الحسن کو ساریہ سے ملنے سے منع کر دیا، اور دھیرے دھیرے شاید تمہارے ذہن میں نفرت بھرنے لگی۔ ختیجہ نے ساریہ کو دیکھا جو بے آواز آنسوؤں سے تر چہرے پر بیزارگی اور شرمندگی لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بوا کیا زرگم کو معلوم ہے کہ وہ سیدہ پھپھو کا بیٹا ہے؟ بیلا نے استفسار کیا۔ اس کو پتا ہے، علی الحسن نے اس کو کچھ دن پہلے بتایا تھا جب قمر عباسی کی علالت کی خبر آئی اور یہ کہ وہ ایک بار زرگم سے ملنے کی خواہش مند ہے تو زرگم کو حقیقت بتا کر اس کو وہاں بھیجا۔ پھپھو کو پتا ہے کہ زرگم سب جانتا ہے؟ بیلا ایک عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ زرگم سے اپنے رویے پر اب اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی۔ زرگم کے جانے کے بعد علی الحسن نے سیدہ کو بتایا تھا۔ خدیجہ مدھم آواز میں بیلا کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، جبکہ ساریہ مضطرب چہرہ لیے بیٹھی نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ بیلا کچھ پل چپ چاپ بنا کسی آہٹ کے پلک جھپکے بیٹھی تھی۔ خدیجہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ بیلا خاموش بیٹھی تھی کہ ساریہ نے اس کو پکارا تو اس نے سوالیہ نظروں سے ساریہ کو دیکھا۔ کیا زرگم نے تم سے کانٹیکٹ کیا؟ سراسیمگی اور بے چینی سے ساریہ اس سے استفسار کر رہی تھی۔ نہیں تو۔ وہ بوکھلا سی گئی اور دوسرے ہی پل اس کی نظروں کے سامنے ایک خواب سا لہرایا۔ ذہن کے دریچے میں ایک مدھم سی سرگوشی گونجی تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ زرگم؟ خدیجہ بوا سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ ساریہ بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی تو نہ جانے کیوں بیلا نے اس ایس ایم ایس کا جواب دیا۔ بولو بیلا۔ کچھ دیر بعد زرگم نے اپنے ہونے کا یقین دلایا تو بیلا نے اطمینان کا سانس لیا۔ لیکن وہ کیا بولے؟ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی زرگم۔ وہ روٹھ چکی تھی۔ ایک بار پھر زرگم کا بیگانہ رویہ یاد آ گیا۔ عجیب تقاضے ہیں چاہتوں کے، بڑی کٹھن یہ مسافتیں ہیں، میں جس کی راہوں میں بچھ گیا ہوں اس کو مجھ سے شکایتیں ہیں۔ شکایتیں سب بجا ہے لیکن میں کیسے اس کو یقین دلاؤں جو مجھ کو جاں سے عزیز تر ہے؟ اسے بھلاؤں تو مر نہ جاؤں۔ میں خاموشی کی انتہا میں کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں، اسے خبر بھی نہیں شاید۔ میں دھیرے دھیرے بکھر گیا ہوں۔ اپنے نروٹھے میسج کے جواب میں زرگم کی طرف سے بھیجی گئی اس نظم نے بیلا کے دل کی انتہا کو تہ و بالا کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے اکیلے پن کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اس وقت زرگم کو کسی بہت اپنے کی ضرورت ہے اور وہ دور ہے دل کو تسلی دینے کے لیے مچلنے لگا، اس کے ساتھ کے لیے گڑ گڑانے لگا۔ جذبات کے اس تلاطم سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات دھیرے دھیرے تاریکیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاند ننھے ننھے تارے اس تاریک رات کو روشن کرنے کی اپنی سی کوشش کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زرگم لوٹ آؤ نا پلیز، زرگم لوٹ آؤ نا پلیز۔
रात के पिछले पहर उसकी सिसकी कमरे में गूंजी, लेकिन जरगम तक ना पहुंच सकी। दिल उसके साथ के लिए तड़पने लगा। फासलों की सबील कैसे पार हो? यकदम ही उलझनों और बेचैनियों के गर्दाब में फंसती चली गई। वो फूल जो बरसों से उन क्यारियों में लगे अपनी नाकदरी पर खामोश थे, जब बहार आई उनकी कौंपलें भी फूटी, फूल भी खिले, लेकिन उनके रंग फीके रहे। उनके खिलने पर फिर किसी ने गर्मजोशी का इजहार ना किया। बरसों बाद आज फिर लाखानी लॉज में बहार आई थी। वैसी ही खामोश बहार, वैसी ही बेजारकुन उन्हीं पथरीली आंखों ने उसका इस्तकबाल किया। वो कौंपलें जो साल भर तरसती थीं, आज फिर उसी नफरत ने उनको खुशामदीद कहा। हर चीज अभी तक उस जादू के जेरे असर थी जो बरसों पहले फूंका गया था। जिन एहसासात को बरसों पहले मुंजमद किया गया, वो आज भी बर्फ की उन्हीं तहों के नीचे दबे, आंखों को मूंदे आराम फरमा रहे थे। लेकिन कब तक? कब तक कोई ये धूल ना झाड़ता? कब तक वो फूलों की क्यारियां अपने ठुकराए जाने का गम मनाती रहती? आखिर कब तक यही सिलसिला जारी रहता? उस सुबह तलू होने वाले सूरज की किरणों में अजीब सी चमक थी। चिड़ियों की चहचहाहट चहचहाहट भी अनोखी थी। उनके शोरो गुल ने सबको हैरान कर दिया था। लखानी लॉज के दरो दीवार पर कोसों कजा के रंग बिखर रहे थे। ये चहल पहल, ये रौनक, ये अनदेखी खुशी, ये खुशगवार तासुर लिए सूरज अपनी किरणें फैलाता जा रहा था। सोया हुआ महल में 100 साल बाद किसी शहजादे की आमद पर जैसे हर एक चीज हरकत में आ गई थी। वही आलम उस लम्हे लाखानी लॉज का था। जादू का जोर टूट चुका था। जरगम अब्बासी वापिस आ गया। ये वो खबर थी जिसने सुबह सुबह हर फर्द के दिल में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। और वो अकेला नहीं था। अपने साथ अपनी पहचान भी लाया था। अपने साथ अपनी माँ की खुशियां भी लाया था। भले वो खुशियां मान पड़ चुकी थीं, भले वो बूढ़ी हो चुकी थीं, भले ही उन पर वक्त और हालात की धूल जमी थी, लेकिन ये धूल मोहब्बत के नरम ठंडे मीठे झुरों से धोई जा सकती थी। कमर अब्बासी। लाखानी लॉज के हाल में सब जमा थे और कमर अब्बासी लागिर वजूद शर्मिंदा निगाहें लिए मुजरिम की मानद कटहरे में खड़े हर फर्द की तल्ख और तंजिया निगाहों की जद में थे कि अलीउल हसन ने उस खामोशी को तोड़ा। आपकी आमद उन आंसुओं, रुसवाइयों और जिल्लतों तन्हाइयों का मदावा नहीं कर सकती जो आपकी बदौलत हमारी बहन की किस्मत में लिखी गई थी। अलीउल हसन की स्पार्ट आवाज हॉल में गूंजी। आज हमारे पास कोई इख्तियार नहीं कमर अब्बासी। अगर सईदा आपको माफ़ करती है तो लखानी लॉज का हर फर्द दिल से आपको अपनाएगा। अलावा अजी हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अली उल हसन ने फैसले का सारा इख्तियार सईदा की झोली में डालकर खामोश हो गए। वहां मौजूद हर एक नफूस अब सईदा के बोलने का मुंतजिर था, लेकिन वो सर झुकाए गहरी सोचों में यूं डूबी थी जैसे वहां मौजूद ही ना हो। कितने ही पल उसी इंतजार में बीत गए। कमर अब्बासी अपनी सजा सुनने के मुंतजिर थे। जरगम बेचैनी से पहलू बदल रहा था। बेला उसकी बेचैनी को महसूस कर रही थी, लेकिन उस वक्त वो एक लफ्ज ना बोल सकती थी। भाई साहब, मेरे ख्याल में हमें यहाँ से उठ जाना चाहिए। इनको गिले शिकवे दूर कर लेने का अकेले में मौका देना चाहिए। मजीदुल हसन ने अलीउल हसन के कान में सरगोशी की, जिससे वो मुत्तफिक हुए। तुम यहीं रुको जरगम। आहिस्ता आहिस्ता हर एक फर्द वहां से निकलता चला गया। जब चंद पल की खामोशी के बाद सईदा और कमर अब्बासी के दरमियान कोई गुफ्तगू शुरू ना हुई, तो जरगम ने भी वहां से जाने की ठानी। तो सईदा ने उसको रोक लिया। उसने कमर अब्बासी की तरफ देखा जो अभी तक उसी पोजीशन में बैठे थे। तुम इस शख्स को किसकी इजाजत से इस हवेली में लाए हो जरगम? उसके वापस अपनी जगह बैठते ही सईदा स्पाट लहजे में बोली। तो जरगम ने उनकी तरफ देखा, जो करक तेवरों से कमर अब्बासी की तरफ देखकर उससे इस्तफसार कर रही थी। किसी की इजाजत से नहीं, अपनी मर्जी से लाया हूँ, इनकी अपनी मर्जी के बगैर। जरगम उठकर कमर अब्बासी के पास जा बैठा और उनके यख बस्ता हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोला। उन्होंने सर उठाकर उसको देखा तो उनकी आंखों से झांकती बेबसी पर उसका दिल कटकर रह गया। उसने सईदा को देखा जो जब्त की आखिरी हदों को छू रही थी। अगर ये आना नहीं चाहते थे तो फिर क्यों लाए थे इन्हें यहाँ? कह दो इनसे कि चले जाएं यहाँ से। आज मुझे इनकी जरूरत नहीं। सईदा गुस्सीले, करख्त और स्पाट लहजे में बोलती रुख मोड़ गई। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं मामा। जरगम ने ममा पर जोर देकर कहा तो उन्होंने यकदम उसकी तरफ देखा। नहीं हूं मैं तुम्हारी मामा। आज हम सबको एक दूसरे की जरूरत है मामा। आपके कहने से सच्चाई बदल नहीं जाती। मैं आपका बेटा हूं और ये एक अटल हकीकत है जिसको कोई भी नहीं झुटला सकता। जरगम उठकर उनके पास आया और उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर उनका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला। तो दूसरे पल वो उसके हाथ झटकते हुए उठ खड़ी हुई। आज नहीं है,
مجھے کسی کی ضرورت۔ اب وقت گزر چکا ہے اور ضرورتیں بھی بدل چکی ہیں۔ اب ہم اکیلے رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان سے کہو یہاں سے چلے جائیں۔ ہر ایک کے دکھ پر دکھی ہونے والی سعیدہ اس لمحے انتہائی شفاقی سے رخ موڑ رہی تھی۔ یہ سچ نہیں ہے۔ مجھے تو ضرورت ہے آپ دونوں کی۔ زرگم ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم اب کوئی دودھ پیتے بچے نہیں جو تم کو اب ہماری ضرورت ہوگی۔ سعیدہ ایک بار پھر تلخ انداز میں بولی۔ واقعی سچ نہیں ہے سعیدہ بیگم، مجھے تب بھی آپ کے ساتھ کی آرزو تھی اور آج بھی آپ ہی کا ساتھ چاہیے۔ قمر عباسی برسوں بعد بھی اسی دلربا انداز میں گویا ہوئے تو سعیدہ نے ان کی طرف پہلی بار نظر بھر کر دیکھا۔ بالوں میں چمکتے چاندی کے تار، تھکا تھکا انداز، جھکی نظریں، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے بیٹھے تھے۔ ان کے ہر انداز سے شرمندگی، ندامت اور پچھتاوا ظاہر ہو رہا تھا۔ سعیدہ کا دل ان کی اس حالت پر کٹ کر رہ گیا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ ایک کڑا وقت گزارا تھا اس لیے اس نے بھی، لیکن وہ تب نہ آئے۔ پھر جب سب ٹھیک ہوا تو قمر کے پیغامات بھی آنا شروع ہوئے تھے، جن کو علی الحسن نے رد کیا تھا۔ آج ایک لمبی مدت کے بعد وہ پھر آ گئے۔ ماما معاف کر دیں پاپا کو، آپ کی طرح انہوں نے بھی بیم باز ہی کاٹا ہے۔ آپ کے ساتھ تو سب تھے، لیکن انہوں نے تن تنہا بغیر کسی سہارے کے یہ سفر کاٹا ہے۔ بالآخر زرگم نے مداخلت کی۔ ماما اس سب میں نہ آپ کا قصور تھا اور نہ ہی پاپا کا۔ دوسرے لوگوں نے آپ دونوں کے درمیان فاصلوں کو بڑھایا۔ پلیز ماما اب بس یہ جنگ ختم کریں، اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے ہی صحیح۔ مجھے لاوارثوں کی طرح جینے سے بچا لیں پلیز۔ زرگم ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا، آنسو بہاتا ان کی منتیں کر رہا تھا۔ اپنے لیے ایک مضبوط سہارے کی کوشش میں لگا تھا، لیکن سعیدہ اور قمر عباسی دونوں ہی خاموش تھے۔ زرگم کچھ دیر وہاں رکا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال کا دروازہ عبور کر گیا تو ان دونوں کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ دوسرے لمحے ان کی نظریں ملیں تو دلوں کے تار بھی محبت کی تال پر جھومنے لگے۔ وہ محبت جو غلط فہمی کی اوٹ میں منہ چھپائے بیٹھی تھی، نفرت اور غلط فہمی کے بادل چھٹتے ہی پھر سے انگڑائیاں لینے لگی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ سعیدہ دھیمی رفتار میں قدم اٹھاتی ان کے پاس جا رکی اور بھرائی آواز میں فکر مندی سے گویا ہوئی۔ تم نہیں تھی نا اس لیے۔ اس کی طرف دیکھتے مدھم مسکان کے ساتھ بولے۔ مجھے معاف کر دو سعیدہ، میری نااہلی کی وجہ سے۔ نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ حالات ہی کچھ اس طرح کے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ نبھا سکے۔ ان کی بات کاٹ کر سعیدہ سلح جو شگفتہ لہجے میں بولتی باہر کھڑے زرگم کو مطمئن کر گئی۔ غلط فہمیوں کو جتنا بڑھایا جائے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ دو لوگوں کے درمیان جب باہر کے لوگ انوالو ہونے لگتے ہیں تو اس رشتے کی ڈور ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ اپنی سوچ اور سمجھ سے ہینڈل کرواتے ہیں، اور پھر وہاں پیار اور محبت کی بجائے نفرت کی دیواریں بلند ہونے لگتی ہیں۔ دوریاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہی کچھ سعیدہ اور قمر عباسی کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن اب نہ وہ وقت تھا، نہ حالات، اور نہ ہی درمیان میں دوریاں پیدا کرنے والے لوگ۔ اب صرف وہ دونوں تھے، اور دونوں پھر سے عہد و پیمان باندھ رہے تھے، پھر سے ساتھ نبھانے کی قسمیں کھا رہے تھے۔ زرگم کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر سرشار سا وہاں سے بھاگا اور سب کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے علی الحسن کے کمرے کا رخ کیا، جہاں سب منتظر بیٹھے تھے، سعیدہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ماما آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ یہ سب ناممکن ہے۔ زرگم راہداری سے گزرتا علی الحسن کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ ساریہ کے کمرے سے آتی آواز پر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا مطلب ساریہ اور فاطمہ آنٹی سب کے ساتھ نہیں ہیں؟ پرسوچ انداز میں خود کلامی کرتے وہ علی الحسن کے کمرے کی بجائے ساریہ کے کمرے کے دروازے پر نوک کرتا اندر بڑھا تو دونوں چونک اٹھیں۔ فاطمہ بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی اور ساریہ ان کے پاس نیچے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ان سے کچھ کہہ رہی تھی کہ زرگم کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ نے بھی پہلو بدل کر رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ زرگم معاملے کی نوعیت سمجھ تو گیا تھا، پھر بھی آگے بڑھا۔ کیا بات ہے اور آپ لوگ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ان کے پاس آ کر رکا تو فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم یہاں سے، اب کیا لینے آئے ہو؟ وہ ناگواری سے تلخ لہجے میں بولتی اس کو حیران اور ساریہ کو شرمندہ کر گئی۔ ماما خاموش رہیں آپ پلیز۔ زرگم تم چلو طیبہ کے کمرے میں چلتے ہیں، رہنے دو ان کو اکیلا۔ ساریہ زرگم کو کہتی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ تم جاؤ، میں آنٹی کے پاس ان کو لے کر آتا ہوں۔ زرگم کے جملے پر ساریہ نے پلٹ کر اس کو دیکھا تو اس نے اشارے سے اس کو تسلی دی تو وہ وہاں سے نکل گئی۔ کیا بات ہے آنٹی؟ ساریہ کیا کہہ رہی تھی آپ سے، اور آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ ساریہ کے باہر نکلتے ہی وہ ان کے پاس آ بیٹھا۔ ہمیشہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں زیادتی کی علی حسن نے؟ ان کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟
زرگم ان کے لب و لہجے پر سٹپٹا گیا۔ تمہاری شادی صرف اور صرف ساریہ سے ہوگی، تم ایسا ہی کرو گے نا؟ میں اپنی بچی کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں ٹھکرائے جانے کا غم کتنا ہوتا ہے، روح تک کو گھائل کر دیتا ہے، لیکن زخم نظر نہیں آتے۔ وہ اس کی طرف مڑی، اس کا ہاتھ پکڑے عجیب ہذیانی ہو رہی تھی۔ زرگم ان کو بے سروپا فرمائش پر ہکا بکا ان کو دیکھے گیا۔ بولو نا، تم ایسا ہی کرو گے نا؟ وہ اپنے ہاتھ چھڑا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر پھر سے گویا ہوئی۔ یہ پانی پئیں آپ۔ دوسرے لمحے وہ خود کو نارمل کرتا ان کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتا گلاس میں پانی ڈال کر ان کو پلا رہا تھا۔ آنٹی آپ خود سوچیں، کیا صحیح ہے؟ کیا ساریہ اس بات سے خوش ہوگی کہ آپ نے منتیں کر کے مجھے اس کے لیے مانگا ہے؟ وہ دھیمی آواز میں ان سے بولنے لگا تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ زاروں قطار آنسو بہانے لگی۔ آنٹی آپ خود سوچیں، جو رشتے دل سے جوڑے جاتے ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں کہ جو ضد سے جوڑے جاتے ہیں وہ؟ ان کے آنسو صاف کرتا پھر بولا تو وہ بھیگی پلکوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آنٹی آپ کے ساتھ کسی نے کوئی ناانصافی نہیں کی، جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی اپنی ہی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اس وقت آپ حالات سے سمجھوتا کر لیتی تو آج آپ اپنی ناقدری کا رونا نہ رو رہی ہوتی، اور آج پھر آپ اپنی ضد کی وجہ سے ساریہ کو فاطمہ بنا دینا چاہتی ہیں۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھے جا رہی تھیں۔ آج پہلی بار کوئی انہیں آئینہ دکھا رہا تھا۔ سچ واقعی ہی کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کو سن لینا بعض دفعہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس کو سن لینا بعض دفعہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آنٹی، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ساریہ کے لیے یقیناً کچھ اچھا ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی۔ ساریہ کو شرمندہ نہ کریں، وہ سمجھدار اور پڑھی لکھی ہے، کوئی اس کو ٹھکرا نہیں رہا، نہ ہی کسی نے آپ کو ٹھکرایا تھا۔ یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں آنٹی، جس کو بروقت سمجھ لینے میں ہی سب کی بہتری ہوتی ہے۔ اور میں بس زرگم، مجھے معاف کر دو۔ شاید یہ لمحہ آگہی کا تھا۔ فاطمہ زرگم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ندامتوں میں گھری اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی تو زرگم نے ان کی طرف دیکھا۔ آنسوؤں سے تر آنکھیں، بالوں میں چمکتی سفیدی، چہرے پر ندامت، ماتھے پر شرمندگی کی جھریاں۔ کتنا وقت گزر گیا، فاطمہ نے کون سی خوشی دیکھی؟ زرگم سوچ کر رہ گیا۔ نہیں آنٹی، معافی کی ضرورت نہیں۔ زرگم کو ان پر ترس آنے لگا۔ چلے آنٹی، بہت اکیلا رہ لیا آپ نے، آج سے آپ بھی سب میں شامل ہوں گی۔ اور نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہوتی نا تو میں یہاں رکتا ہی نہیں۔ جب ماما پاپا کو معاف کر سکتے ہیں تو انکل آپ کو کیوں نہیں؟ بس چلیں آپ۔ زرگم بزید لہجے میں بولتا ان کے نانا کرنے کے باوجود ان کو لیے علی الحسن کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ مبارک ہو بھائی، مبارک ہو۔ جب زرگم علی الحسن کے کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ اور قمر عباسی پہلے سے ہی موجود تھے۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ اس کو دیکھتے ہی علی الحسن اٹھ کر اس کی طرف لپکے، لیکن اس کے پیچھے کھڑی فاطمہ کو دیکھ کر ان کی گرم جوشی مان پڑنے لگی۔ ساریہ نے سر جھکائے کھڑی فاطمہ کو دیکھا تو حیرت زدہ زرگم کو دیکھتی اٹھ کر ان کے پاس پہنچی۔ بیلا وہاں سے نکلتی چلی گئی اور کسی نے نوٹ کیا یا نہیں، لیکن زرگم کی نظروں سے اس کا اس طرح اٹھ کر چلے جانا بری طرح کھٹکا۔ خیر، اس سے تو نمٹ لوں گا، پہلے ان سب کو تو سدھار لوں۔ دھیمی مسکان کے ساتھ وہ خود کلامی کرتا ہوا فاطمہ کا ہاتھ پکڑے مجید الحسن کے پاس جا رکا تو انہوں نے خشمگی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب ساری کڑوی کسیلی گرہیں کھل کر راہوں کو ہموار کر رہی ہیں تو اس کونے میں بل کیوں رہیں؟ فاطمہ کو ان کے ساتھ بٹھاتے ہوئے زرگم مجید الحسن کو دیکھتے ہوئے بولا، جن کی پیشانی پر ناگوار سلوٹوں سے گھبرا کر فاطمہ نے زرگم کو دیکھا اور دور کھڑی ساریہ ساکت اور ششدر نظروں سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ انکل، بعض دفعہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی جتنی طویل اس کو سزا ہوتی ہے، لیکن ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ان کی دیواروں کو گرا کر ان الجھی ڈوروں کو سلجھانے کی کوئی سبیل نکالی جائے۔ زرگم بولا تو مجید الحسن نے اس کی طرف دیکھا۔ انکل ادھر دیکھے۔ زرگم نے سیدہ اور قمر عباسی کی طرف اشارہ کیا جو کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر آسودہ مسکان کھل رہے تھے۔ مجید الحسن کی نظر ساریہ پر پڑی جو حسرت بھری نظروں سے سیدہ اور قمر عباسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ پاپا کی غلطی زیادہ بڑی تھی انکل کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، پھر بھی آج مما نے ان کو معاف کر دیا، تو کیا آپ اور آنٹی ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے؟ اپنی بیٹی کو تحفظ نہیں دے سکتے؟ اس کی حسرتوں کو نہیں مٹا سکتے؟ بولے انکل۔ زرگم بزید ہوا تو مجید الحسن نے سر اس بات میں ہلاتے اس کو پیار کرنے لگے۔ ساریہ بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکراتی ان کی طرف بڑھی اور فاطمہ اور مجید الحسن کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ ساریہ، دیکھا ہیرو کا کمال؟ مجید الحسن فاطمہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ زرگم شرارت سے بولا تو سب مسکرانے لگے۔
हीरो अब जरा अपनी हीरोइन की भी खबर ले लो, उधर मामला गड़बड़ हुआ पड़ा है। सारिया कब बाज आने वाली थी, उसी के अंदाज में शरारत से बोली तो वो उसको घूरता उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? सारिया मुस्कुराहट दबाती ऊंची आवाज में बोली। अपनी हीरोइन को लाने, ये ना हो वाकई मामला गड़बड़ हो जाए। वो भी शोखो शरारत से बोलता बाहर की तरफ बढ़ा तो सबके कहकहे ने उसका पीछा किया। वो हाथ बांधे खिड़की के आगे खड़ी बाहर फैली चांदनी पर नजरें जमाए खड़ी थी। जरगम उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ तो बाहर चमकता चांद उसकी नजरों से ओझल होने लगा। अब उसके वजूद पर चांद का नहीं, जरगम का साया था। वो टिकटिकी बांधे यूं ही खड़ी देखती रही। तो अब इन हाथों पर मेरे नाम की ही मेहंदी लगेगी? मधम फसूंखे सरगोशी के साथ उसके गर्म हाथ का लम्स उसका दिल धड़का गया। मिल गई फुर्सत। हाथ छुड़ा के कदरे फासले पर होते वो नरूठे लहजे में बोली। ये तो खालिस्तन बीवियों वाला सवाल है। बुलंद कह कहे के साथ मानी के इस बात पर बेला सटपटाकर रुख मोड़ गई। जाओ, अब कोई जरूरत नहीं आपकी। अच्छा, सच बोल रही हो क्या? वो हंसता हुआ शरीर लहजे में बोला। जी हाँ, सच। तुम झूठ बोल रही हो। ये चांद गवाह है तुम मेरे लिए रोई हो। ये आंखें जरगम अब्बासी के लिए जागी हैं। वो धीमी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए मधम फजूखेज लहजे में बोला। जरगम, झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोलती हो? ये आंखें इन लबों से निकले लफ्जों का साथ देने से इनकारी हैं बेलाला खानी। तो क्यों? ये जुल्म क्यों? वो उसके करीब खड़ा सरगोशी कर रहा था। उसके जिस्म से उठती खुशबू, सांसों की महकार, मानी खेज अंदाज, ये कुर्बत बेला के ओसान खता कर देने को काफी थे। कुछ पल यूं ही खामोशी में गुजर गए। वैसे मेरा खत पढ़ा था? जरगम को यकदम ही याद आया था। खत? वो खत था? मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। सॉरी, उस वक्त मूड ऑफ था इसलिए गुस्से से बात की। फिर मुलाकात ही होगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। वो तेवरी चढ़ाकर उस खत में लिखी इबारत उसको सुना रही थी। वो हंसता चला गया। मुझे रोमांटिक खत लिखने नहीं आते ना, इसलिए ऐसा था। वो मुस्कुराहट दबाए हुए अब उसको छेड़ रहा था। मैंने कब कहा कि रोमा भागो जरगम यहाँ से, नहीं तो। बात करते करते बेला ने उसकी तरफ देखा जो आंखों में शोखी और शरारत लिए उसको देख रहा था। तो यकदम ही वो पास रखे कुशन्स में से एक कुशन उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। तो इससे पहले कि वो उस बौछार की जद में आता हंसता हुआ भाग खड़ा हुआ, तो वो कुशन वापस रखते हुए बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर फैली आसूदा मुस्कुराहट उसके दिल के इत्मीनान को जाहिर कर रही थी। लाखानी लॉज एक बार फिर अपनी रौनकों के हिसार में था, जो बरसों पहले उसका हिस्सा थी। एक बार फिर बहार आई अपने जौबन पर थी। चिड़ियों की चहचहाहट में शोखी थी और फूलों से निकले सतरंगी लश्कारों से आंखें चुंधिया रही थी। खत्म शुद।